बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज 2021 का आखिरी दिन है जबकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आज के बाद ये दिन और ये साल हमारे माजी का हिस्सा बन जाएगा और आने वाला कल यानी कि 2022 हमारा हाल होगा। तो जनाब, आप सबको नियो पाकिस्तान की तरफ से एडवांस में आपको नया साल मुबारक कहती हूँ, और इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि आने वाला साल हम सब की ज़िंदगियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि हम पाकिस्तानियों ने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं गुज़श्ता कुछ सालों में, चाहे वो मुआशी मामलात हैं, सेहत के मामलात हैं, या और बहुत से दीगर ऐसे मसाइल हैं, महंगाई हो गई और बहुत सी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तानियों ने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। तो हम ये दुआ करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए ये साल बेहतरीन साल हो, बल्कि आने वाला हर साल बेहतरीन साल हो, जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो और हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारा इसका ये झंडा हमेशा सर बुलंद रहे। तो जनाब, आपने नए साल में सिर्फ दाखिल ही नहीं होना, बल्कि सिर्फ खुशियां मनाते हुए दाखिल नहीं होना, बल्कि इस उम्मीद के साथ भी दाखिल होना है कि हम इस साल में कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। हम हर साल अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बनाते हैं, लेकिन बहुत से रेजोल्यूशंस जो हैं वो पीछे रह जाते हैं और वो साल गुजर जाता है। तो हमने कोशिश करती हैं कि अब जो हम रेजोल्यूशन बनाएं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाएं, अपने आसपास अपने प्यारों के लिए भी बनाएं और अपने मुल्क के लिए भी बनाएं, क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, हमने ये देखना है कि हम अपने मुल्क को क्या देख रहे हैं। क्योंकि हम ये गुज़श्ता कुछ सालों में, जब से पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग एब्रॉड चले गए, बाहर के मुल्क चले गए, अच्छा पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि हम खुद पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहे, इसलिए पाकिस्तान में वो चीज़ें पैदा ही नहीं हो रही हैं जिनकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं। तो अपने अपने तौर पर हम सबको कोशिश करनी है कि अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। और जैसे कि आज आखिरी दिन है, तो मैं बात कर रही थी कि नए साल के जब आगाज़ होता है, ये हम हमेशा देखते हैं कि मंजिलें बाहर निकल आते हैं, फैमिलीज़ भी बाहर निकलती हैं, क्योंकि उनकी ये कोशिश होती है और ये ख्वाहिश भी होती है कि नए साल को हम खुशी खुशी मनाएं, हम नए साल में खुशी खुशी दाखिल हों। तो इस खुशी को मनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा बुरा कर जाते हैं कि जो हमारे लिए तो बुरा शायद नहीं होता, लेकिन उससे दूसरों को बहुत नुकसान हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़ात से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाएं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा जिहाद भी है और सदका जारिया भी है कि हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। तो नया साल शुरू होने जा रहा है, तो आपसे ये इल्तमास भी है कि नए साल के आगाज़ में कुछ अच्छा करें। और जैसे कि नौजवान बाहर निकलते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, सड़कों पर बदतमीज़ी के भी वाक़यात देखने में आते हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। नए साल की बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर से बात है आज आखिरी दिन है, हम कल से नए साल में दाखिल होंगे, बल्कि आज रात से ही नए साल में दाखिल हो जाएंगे, सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं। तो नए साल के हवाले से बहुत सी हम बातें करेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आज की ख़ास तौर पर रात के हवाले से क्या प्लानिंग की है, और फैमिलीज़ के हवाले से भी और मंजिलों के हवाले से भी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जैसे कि मैं अभी जिक्र भी कर रही थी, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, और एक तशवीशनाक खबर भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। उस हवाले से आपको बताएंगे कि कराची और बलूचिस्तान के जो साहरी इलाके हैं वहाँ पर सुनामी का ख़तरा है, क्या हालात हैं, इस पे भी हम मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। और जो सबकी दिलचस्पी वाला टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे कि नए साल में पाकिस्तान के लिए क्या होगा, सितारों की रोशनी में, पाकिस्तान के खासतौर पे सितारों की रोशनी में हम बात करेंगे। सामिया खान हमारे साथ मौजूद होंगी, आप सबकी फेवरेट हैं, मेरी भी फेवरेट है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल, जो कि हम देखते हैं कि वैसे तो आजकल ट्रैफिक के मसाइल हर रोज़ होते हैं, क्योंकि इतनी लोगों के पास गाड़ियां आ गई हैं। और जैसे कि हम कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हर गाड़ी में एक एक बंदा सवार होता है। तो अगर हम ये कोशिश कर लें कि हम चलें, ठीक है हम आस पड़ोस को तो साथ नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर हम कोशिश ये कर लें कि अगर हम अकेले कहीं जा रहे हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ना ही इसमें कोई बेइज्जती वाली बात है। इससे ट्रैफिक का दबाव भी थोड़ा कम होगा, और साथ ही साथ जो मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं उस पर भी शायद कुछ बेहतरी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा जो गाड़ियों का धुआं है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है हमारे वेदर चेंजेस पे। तो मैं बात कर रही थी कि न्यू ईयर नाइट पे हम देखते हैं कि काफ़ी मंजिलें बाहर निकलते हैं, फैमिलीज़ भी कोशिश करती हैं कि चलें हम मिलकर एंजॉय कर लें, नए साल को खुशी खुशी सेलिब्रेट करें, क्योंकि जो आतिशबाजी होती है और जो नए साल के हवाले से कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, तो सबकी कोशिश होती है कि हम बाहर निकलें।
تو اس سلسلے میں ٹریفک پولیس کیا کرنے جا رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. محمد شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایس پی سٹی ٹریفک پولیس ہیں. السلام علیکم شہزاد صاحب. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اچھا سر، آپ سے سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پر آج کی رات کے حوالے سے، نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے کیا پلاننگ کی ہے آپ نے پولیس کے حوالے سے، یا اگر بات کیجئے ٹریفک پولیس کے حوالے سے کیا جامع حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری بھی یہ جیسے آپ نے کہا دعا ہے کہ جو نیا سال ہے وہ ہم سب کے لیے خوشیوں کا سال ہو. آمین. اور جو ٹریفک پولیس ہے وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور پورا ہم لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے کسی کو جو ہے اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ ہلڑ بازی کرے، وان ویلنگ کرے، یا اپنے سائلنسرز کی بفلز نکال کے لوگوں کے لیے وائس پولیوشن جو ہے وہ پیدا کرے. اس کے لیے ہم نے پورے لاہور میں ایک پلان کیا ہوا ہے، اور ہماری تقریباً 2200 کے قریب جو اسٹرینتھ ہے وہ روڈز کے اوپر ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی 90 جو اسکواڈ ہیں، مختلف اسکواڈ جو اسپیشلی اس کام کے لیے ہوں گے کہ وہ ون ویلنگ، ریش ڈرائیونگ اور اس طرح کی جو چیزیں آپ لڑکے کرتے ہیں، خلڑ بازی کرتے ہیں، ان کے خلاف جو آپریشن پولیس ہے اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کرے گی. اور انشاءاللہ ہماری یہ کمٹمنٹ ہے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ کہ ہم جو ہے اس کو بہت بہترین طریقے سے مینج کریں گے، اور کسی کو اس کی اجازت نہیں دیں گے اچھا کہ وہ ہلڑ بازی کرے، وان ویلنگ کرے، کوئی سختی کرنے کے حوالے سے بھی پلان بنایا گیا ہے شہزاد صاحب؟ کیونکہ ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح نوجوان باہر نکلتے ہیں اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر بھی نکلے ہوتے ہیں. وہ جیسے آپ نے بھی نوائز پولوشن کی بھی بات کی کہ جب موٹر سائیکل کوئی گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کوئی عجیب سی آواز ہے جو گزری ہے ہمارے پاس سے. تو اس طرح کی کوئی پلاننگ کی گئی ہے کہ لوگوں کو جو خاص طور پر لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو ان چیزوں سے روکا جائے؟ جی بالکل، آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ ہم جتنی فورس ہم نے لگائی ہے اور جو اسکواڈ بنائے ہیں، بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ کوئی وان ویلنگ ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ یہ سائلنسر نکال کے جو ہے خلڑ بازی کی جا رہی ہے، تو ٹریفک پولیس اس کے خلاف آپریشن پولیس کے ساتھ مل کے کارروائی کرے گی، FIR درج کرے گی اور گاڑیاں بند کرے گی. اس طرح کی چالان جو ہیں وہ ہیوی جرمانے کیے جائیں گے. اور اس میں میکسیمم جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے دن کے لیے جو بھی اس طرح کا کوئی کام کرے گا جس میں وان ویلنگ، ریش ڈرائیونگ، اس کو ہم FIR درج کریں گے اور اسٹیٹ وے وہ حوالات کے پیچھے ہوگا. اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی بھی ہلڑ بازی کرے، ریش ڈرائیونگ کرے. مطلب نوجوان جو ہیں وہ خبردار ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ نے آج موٹر سائیکل کے سائلنسر نکالے یا ون ویلنگ کی تو آپ کے خلاف چالان بھی ہوگا اور مقدمہ بھی درج ہوگا. اچھا شہزاد صاحب، یہاں پر ایک جو اہم سوال ہے کہ فیملیز بہت زیادہ باہر نکلتی ہیں ایسے موقعوں پر اور بدتمیزی کے بھی واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، تو پولیس کس طرح آپ لوگوں نے پلان کیا ہے؟ کن کن علاقوں میں زیادہ تعینات کی جائے گی جہاں پر ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہوگا اور وہاں پر فیملیز کو مشکلات پیش نہ آئیں؟ یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بیسیکلی میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اسی کام کے لیے ہیں کہ کسی کو کوئی ڈسٹربنس پیش نہ آئے. جو ہمارے مین علاقے ہیں جیسے مال روڈ ہو گیا، گلبرگ ہو گیا، مین بولے وارڈ ہو گیا گلبرگ کا، اور اسی طرح جیل روڈ ہو گیا، ڈیفینس میں ہے، GT روڈ ہے، آزادی چوک ہے، جہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے اپنی اسپیشل یہ اسکواڈ جو بتایا میں نے آپ کو، یہ اسکواڈ جو ہیں لگائے ہوئے ہیں. اور یہ اسی لیے ہیں کہ ہمیں اگر کسی جگہ کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے تو اس کے خلاف فوری کارروائی کریں اور FIR درج کریں. اور یہ انشاءاللہ ہمارے انتظامات اتنے مکمل اور اتنے بہترین ہیں، ہمارے آفیسرز نے، ہماری تمام فورس نے مل کے جو مینج کی ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے انشاءاللہ نہیں ہوگی. اچھا شہزاد صاحب، لاہور پولیس کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے اپنی پلاننگ کی ہے کہ اگر تو کہیں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو فوراً گرفتاری عمل میں لائی جائے، یا پھر آپ لوگوں نے اپنے طور پر اپنے انتظامات کیے ہیں اور پولیس کے اپنے انتظامات ہیں؟ نہیں بالکل اس طرح سے نہیں ہے. بالکل ہم دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارے جو اسکواڈز ہیں، ہمارے اسکواڈز جہاں جہاں تعینات ہوں گے
وہاں پہ آپریشن پولیس ہمارے ساتھ ہوگی تاکہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے فوری موقع پہ کارروائی کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار کیا جائے اور ایف آئی آر درج کی جا سکے۔ اچھا، بہت مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے شہزاد صاحب کہ جب یہ لڑکے باہر نکلتے ہیں، منچلے باہر نکلتے ہیں، تو جب پولیس ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر ایک بدمزگی والا واقعہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، یا تو ان کو وہاں پہ مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر وہ وارڈنز کے ساتھ بدتمیزی کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں بہت سیریس ہیں کیونکہ اکثر اب جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ فیملیز بھی باہر نکلتی ہیں، تو ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے پبلک ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں اور اتنی بڑی پبلک کو کنٹرول کرنا ظاہر سی بات ہے مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو اسی وقت گرفتار کیا جائے یا پھر اسی وقت ان کو سزا دی جائے؟ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بالکل اس طرح سے ہوتا رہا ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا پاس میں ہوتا رہا ہے، ہم نے پراپر پلان کیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے جن جگہوں پہ ایکسپیکٹڈ ہے اس طرح کی چیز، وہاں پہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ ہماری روٹین کی جو ڈیوٹی ہو رہی ہوگی وہ بھی چل رہی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے ایسے اسکواڈز بھی ہوں گے کہ جہاں ہمیں اطلاع ملے گی کہ اس جگہ پہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو فوری وہاں پہ پہنچیں گے، اور ہمارے ساتھ جو آپریشن پولیس ہے وہ بھی موجود ہوگی، ہم فوری کارروائی کریں گے، اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ جو پاس میں ایکسپیرینس رہا انشاءاللہ اس طرح کی کہیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے جتنے آفیسرز چل رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے ساتھ بھی اسکواڈ ہوں گے، ہر ڈی ایس پی کے ساتھ اسکواڈ ہوگا، ایس پی صاحبان کے ساتھ اسکواڈ ہوں گے، کہ جہاں ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے، ہم فوری اس پہ جو ہمارے ریزرو اسکواڈز ہوں گے وہ وہاں پہ بھجوائیں گے، اور ان چیزوں کو انشاءاللہ قابو میں رکھیں گے اور سختی سے نپٹا جائے گا۔ جہاں کوئی اس طرح کی حرکت ہوگی فوری اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے جس پر بدمزگی کا واقعہ پیش آئے، یا پھر پولیس کو کوئی ایسا ایکشن لینا پڑے جس پر لوگوں کو گرفتاریاں بھی کرنی پڑ جائیں۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ پیش نہ آئے۔ بہت شکریہ محمد شہزاد خان صاحب آپ کے وقت کا، اور آپ لوگوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے میں نے اور محمد شہزاد خان صاحب نے بھی کہ آج اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسی بدتمیزی کی یا کوئی ون ویلنگ کا واقعہ پیش آیا تو فوری گرفتاری ہو سکتی ہے اور آپ کے خلاف چالان بھی کٹے گا، مقدمہ بھی درج ہوگا۔ تو اس سلسلے میں خبردار رہیں، کیئرفل رہیں اور ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے باز بھی رہیں۔ اچھا تو جناب ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن بریک کے بعد ایک تشویشناک خبر ہے جس کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کراچی اور بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر سونامی کا خطرہ ہے۔ یہ سونامی کب آ سکتا ہے اور اس حوالے سے کیا پیش گوئی کی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ نیا سال آنے جا رہا ہے اور زندگی 22 کے ہندسے میں داخل ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ ہم 2022 میں داخل ہونے والے ہیں، تو ایک انرجی سی فیل ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ چینج ہونے والا ہے۔ حالانکہ ہر سال ہم یہی فیل کرتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی پریشانیاں ملک کے حوالے سے ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں، یا صحت کے حوالے سے تو خاص طور پہ ہم نے پچھلے 2 سے 3 سال میں دیکھا ہے کرونا نے کتنی تباہی کی ہے اور خاص طور پہ کتنی پریشانیاں ہر گھر میں پیدا کی ہیں۔ لیکن بہرحال امید کا دامن ہمیں پھر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ امید کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ تو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اس امید کے ساتھ ہمیں نئے سال میں داخل ہونا ہے کہ ہم کچھ مثبت کریں گے، کچھ پازیٹیو کریں گے، صرف اپنی پرسنالٹی کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آس پاس جو لوگ ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، یا ہمارے بیوی شوہر بچے جو بھی ہیں، ہمیں ان سب کے لیے کچھ پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر لیں تو اگر آپ اپنی سوچ ایسی پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ رستے بھی آسان کر دیتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہماری نیت اگر اچھی ہوگی تو ہمارے عمل بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو جناب ہم نئے سال کے حوالے سے بات کریں، نیو ایئر ریزولوشنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا نئے سال میں ریزولوشنز بنانے چاہیے اور کیا ہمیں ایسی سوچ بنانی چاہیے کہ اچھا نیا سال شروع ہو رہا ہے، کیا تبدیلی آ جائے گی، کیا چینج آ جائے گا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور آپ نے
پروفیسر صاحب کی سوشل میڈیا پر اکثر سپیچز میں بھی دیکھتی رہتی ہوں، اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بلکہ بچوں کے حوالے سے ان کی میں کچھ دن پہلے ایک ان کی سپیچ دیکھ رہی تھی، اس سے میری تو جس کو بولتے ہیں نا آنکھیں کھل گئیں. تو بہت زبردست سی باتیں کرتے ہیں. پروگرام ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. شکریہ سر کیسے ہیں آپ؟ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جی بہت شکریہ عائشہ. اچھا سر، جیسے میں ذکر کر رہی تھی آپ کی، میں کچھ دن پہلے ایک سپیچ دیکھ رہی تھی بچوں کے حوالے سے، اور اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اگر بچوں کے ساتھ جب آپ اونچے لہجے میں بات کرتے ہیں تو اس کی گروتھ وہیں پہ رک جاتی ہے. تو اس سے میری تو میں کہہ سکتی ہوں آنکھیں کھل گئی، کیونکہ میں خود بھی کبھی کبھی بچے کو ڈانٹ دیتی ہوں اپنے. تو آپ کی باتیں سن کے میرا خیال ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو پازیٹیو تبدیلی آتی ہوگی. تو اب نئے سال کے ریزولوشنز کے حوالے سے بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گی، کیا ہمیں نئے سال کے ریزولوشنز بنانے چاہیے؟ دیکھیے عائشہ، یہ جو تقسیم ہے نا وقت کی، کہ 31 دسمبر کو ایک سیگمنٹ ختم ہو گیا اور نیا سیگمنٹ شروع ہو گیا، تو یہ تو تقسیم ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہے. اللہ میاں کے نظام میں تو وقت ایک ڈائنامک یعنی اینٹیٹی کے طور پر موو کر رہا ہے، اور ہماری تربیت تو اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کوارٹر ختم ہوا ہے، ایک سال ختم ہوا ہے تو اگلے سال میں کچھ اور کریں گے. ہمیں تو اپنی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ جو لمحہ گزر گیا ہے اسی وقت ہی اس لمحے کا احتساب کریں، اور دیکھیں کہ جو پہلے زندگی گزری ہے، میری زندگی آئندہ آنے والی اس سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے. بدقسمتی سے ہمارا مزاج اس قسم کا ہے کہ ہم ہمیشہ مقابلے کی فضا میں رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے اور جو ایکسٹرنل ہے اس کے ساتھ مقابلے میں محسوس کرتے ہیں. لیکن اصل میں ہمارا مقابلہ تو بہت زیادہ ہے، مگر ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے. بالکل. تو میں آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، ہر وقت دیکھنا چاہیے. اتنا تو کم از کم ضرور کرنا چاہیے کہ رات کو سوتے وقت پچھلے 24 گھنٹے کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جو کچھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا. سال کے حوالے سے بھی بالکل ایسے ہے، سال کے حوالے سے بھی بالکل ایسے ہے. ایک ہماری انفرادی زندگی ہے، ایک ہماری اجتماعی زندگی ہے، یعنی معاشرتی زندگی ہے. میں تو بہت ایمانداری سے اور بہت دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم بحیثیت معاشرہ وہ اتنا گرو نہیں کر رہے. بحیثیت معاشرہ بہت ساری خرابیاں ہیں جو معاشرے میں آ گئی ہیں، اور ان خرابیوں کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے ہاں کسی قسم کا تربیت کا نظام نہ ہونا ہے. معاشرے میں جتنے لوگ موجود ہیں، اداروں میں جتنے لوگ موجود ہیں، یہ سب گھروں سے آئے ہیں، اور جو گھر ہے وہ ایک یونٹ ہے ہمارے معاشرے کا، یعنی ابا امی اور اس کے بچے. یہ جو 4-5 2 3 4 5 جتنے لوگ ہیں، یہ یونٹ ہیں جن کے اوپر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور بات تان وہیں آ کے ٹوٹتی ہے کہ تربیت کا نظام اپنے بچوں کا بہت مربوط اور بہت سینسیبل ہونا چاہیے. اور یہی ریزولوشن ہے کہ ہم اپنے ہاں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے، دیکھیں نا، بڑی بڑی باتیں کریں، ملک میں یہ ہونا چاہیے، نظام یہ ہونا چاہیے. یہ میرے اور عائشہ آپ کے تو اختیار میں فوری طور پر نہیں ہے، مگر جو میرے اختیار میں ہے، میں بس بات ختم کر لوں کیا، میرے اور آپ کے اختیار میں یہ بات ہے کہ جو میرا زون آف انفلوئنس ہے، یعنی میرے جو بیوی بچے ہیں، میں ان کے اوپر وہ تمام مزاج لانے کی کوشش کروں جو کہ ایک اچھا مسلمان، اچھا پاکستانی اور اچھے انسان میں ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات کہی سر آپ نے. اچھا سر، ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں، ہر سال بناتے ہیں کہ اچھا اگلے سال میں ہم یہ کریں گے، اگلے سال میں ہم وہ کریں گے. ابھی آپ نے بات کی، کیا یہ سوچ ہماری گروتھ روک دیتی ہے کہ اچھا ہم اب یہ چیز اگلے سال میں کریں گے، اس سال رہنے دیتے ہیں، اس سال ہم کھا پی لیتے ہیں، وزن اگلے سال میں کم کر لیں گے، ابھی پڑھائی نہیں کرتے، جب نیا سال شروع ہوگا تب ہم نئے سال میں نئی انرجی کے ساتھ کریں گے؟ کیا یہ سوچ ہماری گروتھ روکتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیے ہمارا جو دماغ ہے نا، ہمارے باڈی میں جتنے آرگن ہیں نا، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک، آپ حیران ہوں گی کہ جو سب سے سست ہمارا آرگن ہے وہ ہمارا دماغ ہے. اور دماغ ہمیشہ سٹیٹس کو میں رہنا چاہتا ہے. بالکل. اور یہ سب سے ڈھیلا ہے رسپانس کرنے کے لیے. اور جب بھی اس کو موقع ملتا ہے کہ چیز کو پوسٹ پون کر دے اور چیز کو ٹال دے اور اس کو کل کے اوپر موقوف کر دے، تو وہ بہت آرام سے اس کو کر لیتا ہے. دماغ کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل ایک چیز کی ضرورت ہے جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں موٹیویشن کہتے ہیں. موٹیویشن سے کا ایکچوئل مطلب یہ ہے، موٹیویشن کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ موٹیو سے نکلا ہے. موٹیو کا مطلب آبجیکٹو، کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اور موٹیویشن سے مراد ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کا مجھے پتا ہو
اور پھر اس کے لیے جو انرجی چاہیے میں وہ سسٹینڈ طریقے سے وہ انرجی اپنے اندر پیدا کروں. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں, جو میں پلیج کرتا ہوں, جو میں ریزولوشن کرتا ہوں اس پر میں عمل کروں, تو اس کے لیے ہمیں زبردست اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی اور ہر وقت اپنے اس نظریے کے لیے چارجڈ رہنا پڑے گا. یعنی اپنے آپ کو بار بار سمجھانا پڑے گا کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ میں نے کرنا ہے, تو پھر ہو سکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو اپنی ذات سے ہر چیز شروع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ کے معاملات تو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, لیکن ہمیں اپنے گھر سے اپنی چیزوں کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. اب نیا سال ہم شروع کرنے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ہم اپنی ذات کے لیے یہ کریں گے, ہم اپنی ذات کے لیے وہ کریں گے, لیکن ہم اپنے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے لیے نہیں سوچتے ہیں کہ اچھا ہم نے اپنے گھر والوں سے اپنا رویہ کیسے اچھے کرنا ہے. ابھی جیسے آپ تربیت کی بات کر رہے تھے, ہم تربیت میں کہاں پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا ویسٹ کا نظام زیادہ اچھا ہے, ہمارا نظام اچھا نہیں ہے. تو ہم اپنی تربیت میں کہاں پیچھے رہ گئے ہیں جو کہ ہم ہر نئے سال کے جو ریزولوشنز کو بنا کے تو پھر بھی ہم ان کے مطابق نہیں چلتے ہیں. عائشہ, ہماری تربیت میں اگر آپ مجھے کہیں, ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں, مگر ایک بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, تو ہماری تربیت میں ہم نے اپنے بچوں کو صحیح شناخت نہیں دی. دیکھیے, ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, تو ڈاکٹر سے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ اس میں کیا کیا صفات ہوں گی. انجینئر سے آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ ٹی وی اینکر ہیں, تو ہمارے ذہن کے اندر ایک آتا ہے نا کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی. ہم بحیثیت اس معاشرے میں رہنے والے, ہم اکثر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, تو اور پھر ہم انسان ہیں obvious پہلے نمبر پر. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک مسلمان ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے, کیا ہم ویسے ہیں؟ ہمیں بحیثیت پاکستانی کیسا ہونا چاہیے, کیا ہم ویسے ہیں؟ اور بہت دکھ کے ساتھ بحیثیت انسان ہمیں کیسا ہونا چاہیے, کیا ہم ویسے ہیں؟ ہماری تربیت میں سب سے بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. معاف کیجئے گا, میں یہ بہت نیگیٹو بات کر رہا ہوں اور میرا مزاج نہیں ہے نیگیٹو بات کرنے کا, لیکن بحیثیت معاشرہ ہم اپنی شناخت کی تلاش میں ہیں. مسلمان میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ مسلمان, یعنی معاشرتی لیول پر, ایمانیات کی لیول سے ہٹ کر معاشرتی لیول پر ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے, جس کے عمل سے, جس کی نیت سے دوسرا کوئی اور نقصان نہ اٹھائے. کیا ہم ایسے ہیں؟ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے سوچے وہی اپنے بھائی کے لیے سوچے. کیا میں ایسا سوچتا ہوں؟ مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث ہو. کیا میں ایسا ہوں؟ اب یہ جو شناخت ہماری نہیں ہے. اسی طرح بحیثیت پاکستانی مجھے کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت پاکستانی مجھے یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عزت حرمت کے لیے اگر کچھ بھی مجھے کرنا پڑے میں کروں. پاکستان کی کسی املاک کا, پاکستان کی عزت کا, پاکستان کے کسی ایسٹ کا میں کبھی نقصان نہیں کروں گا. اب کیا میں ایسا کرتا ہوں؟ تو اب یہ جو پہچان ہماری نہیں ہے, اس میں قصور ہمارے والدین کا, ہمارے اداروں کا اور ہمارے معاشرے کا ہے کہ جو آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے ہم اس کو وہ شناخت دینے میں ناکام رہے ہیں. 5 سال کے بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی, میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی, میں ایک انسان ہوں اور انسانیت کے لیول پر مجھ سے یہ توقع نہیں کی. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھیں جو ہمارے وہ ایس پی صاحب تھے ٹریفک والے, تو باتیں تو بہت اچھی لگ رہی تھیں اور بہت اچھا انہوں نے, لیکن میرا دل اندر سے اتنا دکھ رہا تھا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار, تم نے اگر موٹر سائیکل غلط چلایا تو تمہاری پٹائی ہوگی, تمہیں گرفتار کر لیں گے, اس کے لیے سخت. لیکن وہ آخر موٹر سائیکل ایسے چلائے گا ہی کیوں؟ وہ لڑکا وہ آ کے کسی اور کی فیملی میں کسی کی لڑکیوں کو چھیڑے گا ہی کیوں؟ وہ اس لیے, اور ہم نے یہ اتنے انتظامات اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس لوگوں نے یہ چھیڑنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں شناخت کا بہت زیادہ فقدان ہے. اگر مجھے 2 پلیج کرنے پڑے نئے سال کے لیے, اگر آپ ظاہر پوچھیں گے کہ کیا پلیج ہے, ایک تو پلیج یہ ہے کہ میں اپنے زون آف انفلوئنس میں کوشش کروں گا اور اپنی ذات کے ساتھ اس کو رول ماڈل کروں گا کہ جو میری شناخت بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انسان ہے, میں اس کو اجاگر کر سکوں. اور دوسرا ایک ذرا ضمنی سا چھوٹا پلیج ہے, اور بڑا اچھا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اور لوگوں کو پتہ چل جائے. جی بالکل. کل بھی وہ منی بجٹ آیا ہے اور اس میں جو باہر سے چیزیں آئی ہیں ان پر کچھ پابندی لگی ہے, اور ملک میں مہنگائی ہے اور ہمارے یہاں ریسورسز. میں نے اپنے لیے یہ پلیج کیا ہے کہ جب بھی میں بازار میں چیز خریدنے جاؤں گا, اگر ناگزیر نہ ہو تو کوئی بھی امپورٹڈ چیز میں نہیں خریدوں گا. اگر میں دلیے کا پیکٹ لینے جاؤں گا تو جو پاکستان کا بنا ہوا دلیا ہے وہ لوں گا, جو امپورٹ ہو کے باہر سے آیا وہ نہیں لوں گا. میں اپنے لیے کوئی شرٹ خریدنے جاؤں گا تو جو پاکستان کی, فیصل آباد کی, گجرانوالہ کی, سیالکوٹ کی بنی, کراچی کی, وہ شرٹ خریدوں گا, میں امپورٹڈ شرٹ نہیں خریدوں گا. ہاں جو ناگزیر ہے, کوئی دوائی ہے, کوئی کسی انڈسٹری میں استعمال ہونے والا
कोई केमिकल है, वो तो और बात है। तो मेरा जो ये दो मेन प्लेज है, एक बड़ा है प्लेज और एक छोटा प्लेज है, और ये तो जितने लोग सुन रहे हैं, छोटा नहीं, मेरा ख्याल है ये आपका बहुत बड़ा प्लेज है, और ये हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम सब स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं, और हम लोगों को लगता है अच्छा जो बाहर से आया दलिया है वो शायद ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, जो हमारे मुल्क में पैदा हो रहा है वो शायद अच्छी क्वालिटी का नहीं, इसलिए वो सस्ता है। तो हम लोग महंगी चीज़ की तरफ जाते हैं, वो चाहे हमारा बजट उतना ना हो, हम अपना बजट भी बल्कि नहीं बनाते हैं। हम अगर 1000 रुपया लेके निकले हैं, हम कहते हैं अच्छा 800 का बाहर का हम वो ले लें, बजाय इसके कि जो 500 का पाकिस्तान का मिल रहा है हम वो लें। तो ये मेहरबानी करके ना आप अपने प्रोग्राम में, जब ये मेरा टाइम खत्म भी हो जाए वाला, तो आप इसको प्लीज एम्फसाइज कीजिए आयशा, और खास तौर पे जो हमारी बेटियां और बहनें हैं, वैसे तो हुकूमत ने मेकअप के सामान पर पाबंदी लगा दी है, तो लेकिन मेहरबानी करके हम सारे लोग सोचें कि हमें ब्रांड कॉन्शियस होने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। और क्या हम मुल्क के लिए ये कर सकते हैं, क्या मुल्क के लिए ये कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी शादी ब्याहों पे अखराजात होते हैं वो बहुत ही फजूल अखराजात होते हैं। और एक मेरे एक छोटी सी वीडियो में एक दफा लिखा भी था, उसका टाइटल था 6 लाख रुपए का लहंगा, कि मतलब हमारी लड़कियों की ये तरबियत क्यों नहीं है कि वो अपने वालिद और ससुर को ये कहें, ससुराल वालों को, कि मुझे 8 लाख रुपए का लहंगा नहीं खरीदना, मैं ऐसा फजूल किस्म का लिबास नहीं पहनूंगी जिस लिबास से ना मैं मोटरसाइकिल पे बैठ सकती हूँ, ना मैं गाड़ी चला सकती हूँ, ना मैं किचन में काम कर सकती हूँ, ना मैं झाड़ू दे सकती हूँ, ना मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा सकती हूँ, ना बाजार में जा सकती हूँ, और एक दिन के लिए मैं 8 लाख रुपए का लहंगा क्यों खरीदूं। ये तो एक मिसाल है। वो 8 लाख का लहंगा हमारी स्टोर की जीनत बन जाता है। तो इसीलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कम से कम अब नए साल में कुछ तो बातें हम ये सुनने वाले इस बात का फैसला करें, वो जो बड़ी फिलोसॉफिकल बातें हैं उनके साथ ये छोटी छोटी जो बातें हैं कि हम ब्रांडेड चीजें अवॉइड करेंगे। हम अगर ब्रांड करेंगे भी तो पाकिस्तानी ब्रांड खरीदे ना, ताकि हमारे अपनी इकोनॉमी के अंदर फायदा हो, और हम कोशिश करेंगे कि इंपोर्टेड चीजें ना खरीदें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरे ख्याल में बहुत अहम सवाल है कि जो मैं अपना ज़ाती सवाल भी कहूँगी आपसे, कि आपके ख्याल में जो हमारी सोसाइटी में ये तब्दीली आई है और ये जो बिगाड़ बकौल आपके आया है कि हमारा तरबियत का फुकदान बहुत होता जा रहा है, ये कितने सालों से शुरू हुआ है? क्योंकि हम लोगों का ख्याल, बहुत से लोगों का ये है कि जब से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब से बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है, तब से ये बिगाड़ ज़्यादा शुरू हुआ है। आपके ख्याल में क्या ये पिछले 10, 15, 20 साल की बात है, या ज़्यादा अरसे से ये चीज़ें चली आ रही हैं जो कि आगे नस्लों में ये चीज़ें जा रही हैं मज़ीद? देखिए, जो इस साइंस के माहिर हैं वो इसके बारे में ज़्यादा तफसील से बता सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि पिछले 30-40 साल में ये बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरी उम्र अब तकरीबन 60 साल है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में वो वक्त याद है कि जिसमें मुआशरे में वो आदमी बड़ा था जिसका किरदार बड़ा था। मुझे मालूम है, मुझे लोग सैकड़ों लोग याद हैं कि जो कि ऐसे लोग थे कि जिनके पास कोई पैसा वैसा नहीं था, और वो मुआशरे के रोल मॉडल हुआ करते थे। लेकिन ये पिछले 30-40, पता नहीं इसकी सियासी रीजन है, पता नहीं इसका कोई इंटरनेशनल कोई जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट निजाम है उसके ऊपर मरूबियत है हमारी, कि हम बहुत इंप्रेस हो गए हैं भोंडे तरीके से उसके जरिए से। मुझे इसकी वजूहात का नहीं पता, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है कि बड़ा आदमी वो है, मुआशरे में बड़ा आदमी वो है कि जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, और हम वालिदैन को खास तौर पर बहुत ही तवज्जो देनी पड़ेगी कि अपने बच्चों का किबला जो है वो दुरुस्त करें। अनफॉर्चुनेटली बहसियत कौम हमारा किबला दुरुस्त नहीं है। देखिए, हम बहसियत मुसलमान इस बात को अमल करने के मुकल्लफ हैं कि हमारी जिंदगी मौत के बाद खत्म नहीं होगी, मौत के बाद एक और जिंदगी मौजूद है। और जो शख्स इस पैराडाइम के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, उसको ये जेब नहीं देता कि वो उस पैराडाइम में जिंदगी गुजारे जो कि मटीरियलिस्टिक पैराडाइम है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हमें तरक्की करने के लिए, ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को मूव करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, पैसे को प्रोड्यूस भी करना चाहिए, लेकिन पैसे को वही हैसियत देनी चाहिए जो पैसे की हैसियत है। ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हालांकि आपने जो मैं भी सवाल करने लगी हूँ उसका जवाब आपने दिया है, लेकिन मैं फिर आपसे एक डिफरेंट एंगल से आपसे सवाल करना चाह रही हूँ
کہ ہم لوگوں کو اپنی ذات کے لحاظ سے کن پوائنٹس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ان رویوں کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہماری ذات سے جو ہماری سوسائٹی میں ہم اپنے طور پر کچھ بہتری پیدا کر سکیں اور پھر آگے ہماری جو نسل ہے، ہمارے بچے ہیں یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان پہ اس چیز کا پازیٹیو اثر ہو۔ وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ ہم لوگوں کو مذہبی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پر بھی دھیان زیادہ دینے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے، ہمیں عادت ہے کہ ہم ہر بات کو نا مذہب کے ریفرنس سے بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس میں بہت ثواب کمائیں گے اور اس کے اندر ایک ایتھنٹسٹی پیدا کریں گے۔ دیکھیے جو ہمارا مذہب ہے نا وہ ایکچولی عین فطرت ہے۔ وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں اور ویسٹ میں رہتے ہیں انہوں نے کون سا قرآن شریف پڑھا ہوا ہے؟ وہ لوگ جو لائن لگاتے ہیں اور ترتیب سے بیٹھے ہیں دنیا کے اندر اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، انہوں نے اس کو مذہبی حوالے سے تو نہیں سیکھا۔ اس لیے کہ مذہب کے اندر جو ہمیں اللہ پاک نے بتایا ہے وہ عین انسانی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت میں سچ بولنا ہے، انسان کی فطرت کے اندر دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کمال کا نسخہ کیمیا موجود ہے، اس کے باوجود ہم اپنی فطرت سے ہٹ چکے ہیں۔ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ایمانداری کرنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور اس انسانی فطرت کو ری انفورس کیا ہے ہمارے مذہبی بلیف سسٹم نے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کاسمیٹیکلی اور ریچولسٹک ریلیجن کو تو اختیار کیا ہوا ہے بولنے کے لیے، لیکن جو اس کے ایسنس کو اس کو استعمال نہیں کیا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے آپ کو بھی یہ بات سمجھانا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت ہوئی اور ان کو اللہ کا نبی بنایا گیا، اس کے 8 سال تک پریڈومیننٹلی جو بات بتائی گئی ان میں سے بنیادی بات صرف یہ تھی کہ سب لوگ اس بات کا یقین کریں یوم الدین ہے، موت کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ 8 سال تک یہی بنیادی بات سمجھائی گئی کیونکہ یہ ایسنس ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر زندگی اس پیراڈائم کے ساتھ گزارنی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میری ریکوائرمنٹ، میری نیڈز جو اس دنیا کی ہیں، اس کے علاوہ موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اور زندگی میں مجھے جواب دینا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے اندر اور اپنے اندر یہ والی ایسنس انکلکیٹ کر دیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، تو زندگی کے اندر ایک بہت ہی حسین قسم کا انقلاب آ جائے گا۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجی کے زیادہ عادی ہوتے جا رہے ہیں یا ہم لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، یا یہ کہنا چاہیے ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہم لوگوں کے ٹیمپرامنٹ بہت جلدی لوز ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کے مزاج ایسے ہو گئے ہیں کہ باہر کی تو چھوڑے، اگر ہمارے گھر کے ہی لوگ ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیں یا بچہ گھر میں شور زیادہ کر دے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیوں شور کر رہا ہے، یہ کیوں غصہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا جو رویہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ میں بہت سے لوگوں کو اپنے آس پاس دیکھ رہی ہوں، شاید کہیں نہ کہیں خود میں بھی، تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کیسے ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک ہے نا کہ کسی کو بہت شدید بخار ہو جائے تو آپ کہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں، تو اس کو 2 پیناڈول کی گولیاں دے دیں تو اس کا بخار اتر جائے گا، مگر یہ اس کا علاج نہیں ہوگا، اس کا علاج نہیں ہوگا، فوری طور پر بخار اتر جائے گا۔ تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے بہت غصہ آتا ہے اور میرا مزاج ایسا ہے، ارد گرد لوگ، تو وہ کیا کریں؟ تو آپ اس کو کہیں کہ تم یہ کرو، تم اس وقت پانی پی لیا کرو، تم اس وقت چپ ہو جاؤ، تم اپنے جذبات، یہ سارے کی ساری پیراسیٹامول کی گولیاں ہیں۔ اصل اس کا علاج پورے معاشرے میں تربیت کا ایک مربوط نظام قائم کرنا ہے۔ اگر فرض کریں پیدا ہوتے ہی بچہ اس ماحول میں اپنی آنکھ کھولے اور اپنے ارد گرد اپنے والدین کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اسکول کے اندر جو پڑھانے والے اور پڑھنے والے ہیں اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے ایک خاص نہج کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، تو بچے کو الگ سے ایڈوائز کرنے کی اور تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس ماحول کے وجہ سے اس کے اپنے دماغ کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو 50 سال کے 60 سال کے ہیں اور معاشرے میں فساد مچا رہے ہیں اور غصے والے ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار تم غصہ کرنا چھوڑ دو، اس کے باوجود وہ غصہ کرنا نہیں چھوڑ رہا۔ وہ بیچارہ معصوم، وہ بیچارہ بدقسمت وہ شخص ہے کہ جس کی تربیت کے نظام کے دوران اس کے دماغ کا پیٹرن اس طریقے کا بنا دیا گیا ہے۔ ایک آدمی کی ٹانگ کو آپ نے توڑ دیا ہے، توڑ کے غلط جوڑ دیا ہے، اسے کہتے ہیں تم لنگڑا کے کیوں چلتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں لنگڑا کے نہیں چلنا چاہتا، میں سیدھا چلنا چاہتا ہوں۔
मगर मुझसे सीधा चला नहीं जाता, इसलिए कि उसकी टांग टूटी हुई है। तो इसीलिए वो सारे लोग जो बिहेव सही नहीं कर रहे हैं, ये बेचारे वो मासूम लोग हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनको तरबियत के मामले, जिस वक्त यानी जो बचपन का टाइम था, जिस वक्त उनका पैटर्न बन रहा था, हमने उनकी तरबियत ठीक नहीं की। और इसीलिए मैं बार बार अपनी तमाम बातों में ये बात पे जोर देता हूं कि ये जो कुछ हो चुका है, इसको अंडू करना बहुत मुश्किल है। इसको अंडू वैसे ही कर सकते हैं जैसे एसपी साहब कह रहे थे कि हम चलान कर देंगे, हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, हम उनको ये बस ये कानून को सख्त कीजिए ताकि अगर कोई गलती करे तो पकड़ा जाए। लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं, मेहरबानी करके उसके ऊपर शुरू, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। हर वो बच्ची और हर वो बच्चा जिसकी शादी होने वाली है, उसके लिए आपने हॉल बुक करवाया है, उसके लिए फोटोग्राफर को बुक करवाया है, उसके लिए ब्यूटी पार्लर को आपने 6-6 महीने पहले बुक करवाया है। मेहरबानी करके उसको 10 घंटे का कोई पेरेंटिंग का कोर्स भी बुक करवा दें, और ये मुफ्त अवेलेबल है सारा। पाकिस्तान के अंदर सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, साहिल अदीम साहब हैं, और बहुत से लोग हैं, और जो कि एक ना, और मैं भी एक हम्बल अपनी कैपेसिटी के अंदर लगाऊं, यूट्यूब पे आप लिखिए पेरेंटिंग, आपको पूरे के पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे मुफ्त फी सबीलिल्लाह। तो आप जिस वक्त जब माँ बाप शादी करने लगे हैं, तो अपनी बेटी को आपने ये जो बताया, आपने उसको डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, उसको ये भी बताया कि जब 1 साल बाद अल्लाह पाक तुम्हारे हाथ में एक दुनिया अशरफुल मखलूकात एक तोहफा देगा, उसको तुम्हें कैसे संभालना है, उसको सिखाया है। वो एक लड़का जिसको आपने पीएचडी करवा दी है, उसको बताया कि जब तुम बाप बनोगे तो तुम्हें कैसे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीजें जब सिखाएंगे तो वो बच्चे जो इस दुनिया में आएंगे वो तरबियत याफ्ता होंगे, और आज हम शुरू करेंगे तो 20 साल के बाद उसकी कुछ खुशबू हमें आना शुरू होगी। और ये हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे इंटेलिजेंशिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एकेडेमिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब तक वो सारे ऊपर से शुरू नहीं होते, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है पेरेंटिंग के हवाले से। हालांकि हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग इसको अजीब समझते हैं कि अच्छा अब हम क्या पेरेंटिंग का कोर्स भी करेंगे, अब क्या हमें इस चीज़ की तरबियत भी लेनी पड़ेगी कि हमें कल को माँ बाप बन के किस तरह से बिहेव करना है। लेकिन ये वाकई हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और अहम सवाल जो है कि चने घर में जिन बच्चों को आप तरबियत दे सकते हैं, वो तो एक घर का मामला है। हम ये देखते हैं कि बहुत से बच्चों को कचरे के ढेर पर फेंक के चले जाते हैं, और ये गुज़श्ता कुछ सालों में ऐसे की बहुत सी खबरें भी सामने आई हैं। चल तो बहुत ज़ाहिर है अरसे से रहा है, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आई हैं, शायद मीडिया की वजह से भी। तो डॉक्टर साहब, ऐसे बच्चों के हवाले से कोई आवाज़ उठाने वाला हमारी सोसाइटी में नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए, इनके लिए कौन कैसे आवाज़ बने, इनके लिए कौन कैसे मदद करे? जी बहुत शुक्रिया। अब देखिए, इस बात की वजह को गौर कीजिए। लोग दुआएं मांग रहे हैं, लोग मिन्नतें करते हैं, लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, वो सदके और खैरातें कर रहे हैं, और वो लाखों रुपया खर्च करने को तैयार हैं कि अल्लाह उनको औलाद दे। ऐसे लोग हैं ना दुनिया में जो कि औलाद के लिए बेचारे तरस रहे हैं। जी, बिल्कुल, और यहाँ ये है कि जिसको औलाद हो रही है वो उसको कचरे के ढेर के ऊपर फेंक के जा रहा है। तो इसको हम शॉर्ट टर्म तो ऑब्वियसली हुकूमत के इदारों को, बैतुल माल को, सोशल वेलफेयर के इदारों को इसके लिए कुछ एक इंतजाम करना चाहिए कि कैसे उन बच्चों को संभाला जाए और उन बच्चों की निगहदाश्त की जाए, उनके लिए कुछ शेल्टर होम्स बनाए जाएं, उनके लिए जो भी ऑर्फन हाउस बनाए जाएं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत कर भी रही है, मुख्तलिफ हैं भी, आशियाना और इस तरह के बहुत से इदारे हैं। लेकिन असल में बात हमारी वहीं जाके खत्म होती है कि इसके पीछे एक मरबूत तरबियत का निजाम चाहिए, इसके लिए बना हुआ इंसान चाहिए। हम तरक्की को ये समझते हैं कि बिल्डिंग्स बना देंगे, सड़कें बना देंगे, ये तमाम चीजें भी जरूरी हैं, मगर इंसान बनाने का कौन सा निजाम हमारे यहाँ मौजूद है? आप कहेंगे स्कूल के इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं। तालीमी इदारे पैसा कमाने वाली मशीनें बनाने के इदारे हैं। आप भी जब अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाएंगी ना, और मैंने भी जब अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया था, तो मेरे जहन में ये था कि ये अच्छा स्कूल है, इस स्कूल में इस बच्चे के नंबर ज्यादा आएंगे। और स्कूल वालों का भी ये ख्याल था कि हमारे यहाँ बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले मिल जाते हैं, फिर उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो बिल्कुल इल्म के असल मकसद से टोटली हटे हुए हैं। इल्म का असल मकसद इंसान का बनाना था। हमने इल्म का मकसद इंसान को पैसा कमाने वाली एक मौसर मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसलिए ये जो कुछ भी माशरे में आपको नजर आ रहा है, औरतों के हुकूक नहीं मिल रहे, और मर्दों का इस्तेसाल हो रहा है, और यानी जॉब के ऊपर जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सही हो रही है, और ये जो बच्चों को हम साथ जुल्म कर रहे हैं, और चाइल्ड लेबर है, और ये जो अगवा हो रहे हैं, ये तमाम चीजों के पीछे बुनियादी तौर पर हमारी वो कोताही है
کہ ہم نے انسان بنانے کی کوشش نہیں کی ہوئی. اور یہ کوشش بہت آسان ہے, یہ بہت ممکن ہے, یہ بہت ممکن ہے اگر ہم تھوڑی توجہ دیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کی گفتگو کا, کیونکہ میرا خیال ہے ہم سب کو اس طرح کے ایک تھیراپی کی بہت اشد ضرورت ہے. یہ تھیراپی ہی ہے کیونکہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں ایسا رویہ, ایسا مزاج موجود ہے, اس کو تربیت کی کمی کہیں یا پھر ہم لوگوں کے جو معاملات ایسے چل رہے ہیں, ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. ہم سب کو بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی ایک کلاس ضرور لیں. ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پریشانی والی خبر بھی ہے جو کہ ارلی وارننگ سسٹم ورکشاپ میں بتائی گئی ہے. اور میں نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کراچی اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سونامی کا خطرہ ہے, اور اس حوالے سے جو وارننگ ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سونامی کسی بھی وقت, یا تو 24 گھنٹے کے اندر یا 10 سال کے اندر کسی بھی وقت کراچی اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے. اب یہ کافی پریشانی والی خبر ہے کیونکہ پاکستان میں گزشتہ کچھ سالوں میں بڑے بڑے زلزلے بھی آئے ہیں, اور جیسے کہ 2005 کا آخری زلزلہ کافی بڑا زلزلہ تھا, لیکن اس کے بعد یہ گزشتہ سال بھی زلزلے کچھ آئے ہیں, بلکہ کراچی میں بھی 3 سے 4 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سونامی کا خطرہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا خدا نہ خواستہ واقعی سونامی آ سکتا ہے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈائریکٹر میٹ ہیں سردار سرفراز صاحب. السلام علیکم سر, پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. سر سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ سونامی کی سرگرمیاں کہاں پر رپورٹ ہوئی ہیں, اور یہ کیا واقعی خطرہ ہے کہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں سونامی آ سکتا ہے؟ دیکھیے سونامی کی سرگرمیاں, مطلب ان کو ذرا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کا کوئی امیجیٹ جیسے یہ نہیں ہے کہ آج یا کل یا اگلے ہفتے میں آ سکتا ہے. اصل میں اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں پانی کا پھیلنا, یا تو سمندر کے اندر کوئی ارتھکویک, بڑا ارتھکویک آ جائے 7 میگنیچیوڈ سے زیادہ کا ارتھکویک آ جائے, یا پھر کوئی سب میرین ڈوب جائے اس کی وجہ سے, یا سمندر کی تہہ کے اندر وولکینک کی ایرپشن ہو. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں. اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خدا نخواستہ زلزلہ, سمندر کی سطح پر زلزلہ 7 میگنیچیوڈ سے بڑا زلزلہ آئے تو پھر سونامی جنریٹ ہو سکتی ہے. جیسے کہ 2004 میں سماٹرا انڈونیشیا میں سونامی جنریٹ ہوئی تھی, تو آپ کو پتہ ہے کہ 9 میگنیچیوڈ یا اس سے کچھ زیادہ کا زلزلہ وہاں پر ہوا, اس نے سونامی جنریٹ کی. تو ہمارے ایریا کے سینیریو میں ہم جو کہتے ہیں کہ مکران سب ڈکشن زون ہے, یعنی ہمارے پسنی اور گوادر کے ساؤتھ میں کوئی 50 سے 60 کلومیٹر دور ایک ایسی جگہ ہے جو فالٹ لائن ہے. زلزلے ہمیشہ بیسیکلی فالٹ لائن جو ہوتی ہے جہاں زمین کی سطح کے اوپر, یعنی اس سطح کے نچلے اس میں تہ میں کہہ لیں کہ کریکس ہوتے ہیں, تو وہاں پر عموماً وہ پلیٹس کی جو موومنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک طرح سے انرجی جب ریلیز ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. اور سمندر کی سطح میں, سمندر کی سطح کی یعنی سمندر کی تہہ میں اگر کوئی اتنا بڑا زلزلہ آ جائے, یعنی 7 میگنیچیوڈ سے بڑا, جو کہ امکان موجود ہے ایک طرح سے نا کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اسی خطے میں, اسی ایریا میں, مکران کے اسی علاقے میں 1945 میں ایک ارتھکویک آیا تھا, 8 پوائنٹ سم تھنگ میگنیچیوڈ کا ارتھکویک تھا وہ, اور اس کی وجہ سے سونامی جنریٹ ہوئی تھی. تو اس وقت تو چونکہ آبادی کم ہوتی تھی, اتنی بہت وائٹل انسٹالیشنز کوسٹ کے ساتھ آپ کی نہیں ہوتی تھی, اتنی سیٹلمنٹس نہیں ہوتی تھی. پھر بھی رپورٹس بتاتی ہیں, پرانی جو ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ 4 سے 5 ہزار لوگ اس کا شکار ہو گئے تھے, اور کافی بڑے پیمانے پر ڈسٹرکشن ہوئی تھی. تو یہ ایک طرح سے لوگوں کو پریپیئر کرنے کے لیے ایکسرسائز تھی کہ اس میں جتنے ڈپارٹمنٹس, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو لائن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کلوز کوآرڈینیشن ہو, اور عام پبلک میں بھی اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس پیدا کی جائے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انڈونیشیا کی سونامی میں بہت تباہی ہوئی تھی, تو خدا نخواستہ اس طرح کا بڑا زلزلہ کبھی سمندر کی سطح میں, اب زلزلہ ایسی چیز ہے جس کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی, وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتا ہے. تو سردار صاحب یہ جو بھی ہم بات کریں کراچی اور یہ مکران کے ساحلی علاقوں میں, اس حوالے سے بتائیے گا یہ کس حد تک اوتھینٹک نیوز ہے کہ یہاں پر سونامی آ سکتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے زلزلے پہ, کہ اگر سمندر کی سطح پہ جو فالٹ لائن ہے آپ کی پسنی اور گوادر کے ساؤتھ میں سمندر میں,
50 से 60-70 किलोमीटर के फासले पर जो फॉल्ट लाइन है या सबडक्शन जोन भी उसे कहते हैं, ये बेसिकली 3 प्लेट्स हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। एक कैरेबियन प्लेट है, एक इंडियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन। तो उन 3 प्लेट्स का जंक्शन है ये समझ लें। तो एक प्लेट जो है इंडियन प्लेट, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे एक तरह से मूवमेंट प्लेट्स की होती है, टेक्टोनिक से कुदरती हिसाब है। तो वो जब एक दूसरे के नीचे या एक दूसरे से टकराती हैं प्लेट, तो फिर ज़लज़ला आता है। तो अब ये नहीं है कि फौरी तौर पे उसकी वार्निंग इशू कर दी गई है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लोगों को आगाही देने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, अवेयरनेस, यानी कि लोगों को आगाही देने के लिए है कि वो एहतियात करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई खतरा नहीं है। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज साल का आखिरी दिन है। 2021 के बाद हम दाखिल हो जाएंगे 2022 में। तो 2021 तो चलें जैसे तैसे गुजर गया। हालांकि जब 2021 शुरू हुआ था तब भी बहुत सी बातें थीं कि अच्छा कुछ बेहतरी होगी, कोरोना भी चला जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन जनाब कोरोना ने भी हमारी जान नहीं छोड़ी और उसके बाद ओमिक्रॉन भी हमारे साथ आके चिपक गया, लिपट गया, बल्कि कि बस अब मैंने भी अभी फ़िलहाल आप लोगों को नहीं छोड़ना। बीमारियां, सेहत अपनी जगह, लेकिन मुआशी मसाइल या लोगों के घरेलू मसाइल, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लोग इस साल भी परेशान रहे हैं। हम सब ज़ाती तौर पे कहीं ना कहीं परेशान रहे हैं और अब उम्मीदें ये कर रहे हैं कि 2022 जो अब आने जा रहा है तो इंशाल्लाह ये कुछ बेहतरी लेकर आए। चाहे वो कोरोना है या और कोई बहुत सी बीमारियां हैं, ये बीमारियां भी ख़त्म हो और पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए, मुआशी तौर पे भी और घरेलू तौर पे भी, सियासी तौर पे भी शायद हमें कुछ बेहतरी नज़र आ जाए। तो जनाब सियासी तौर पे तो हम बहुत से चेंजेस देख रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं या ये हुकूमत जाने वाली है या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या होगा वाकई में, क्या सियासत में तब्दीली हो रही है और पाकिस्तान के लिए 2022 कैसा होगा? इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं सामिया खान। तारुफ की मोहताज तो आप नहीं हैं। नहीं, फिर भी आप बता दें, मैं सामिया खान हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा नहीं, वो हम सबको पता है आप सामिया खान हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। लोग भी आते रहते हैं ना। नहीं, मेरा ख्याल है आपको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। माशाल्लाह आपकी इतनी शोहरत है, इतना माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने नाम दिया है। देखिए आयशा, हम काम कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रगलिंग डेज से एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं हमेशा आयशा की बात हर जगह कोट करती होती हूँ कि मतलब बेचारे मेकअप आर्टिस्ट परेशान होते थे, आयशा की शिफ्ट के दौरान कोई और अजान आ गई तो फिर से हमें मेकअप करना पड़ेगा। ये अल्लाह ने इतनी प्यारी हिदायत इस बच्ची को बख्शी हुई है, बड़ी प्यारी बात। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत है कि हम दिल से नमाज़ें भी पढ़ें और अपने काम, अपने मामला ठीक भी करें। सामिया जी, हम बात करें 2022 की। 21 तो चलें गुजर गया, आज आखिरी दिन है, अब आज रात से 22 शुरू हो जाएगा। क्या चेंजेस देख रही हैं? कुछ पॉजिटिव होगा? सियासत की बातें मैं बाद में करूंगी, सबसे पहले तो बताएं क्या चेंज। देखिए, आप ही लोगों के चैनल के ऊपर हर पेशगोई रिकॉर्ड पे है, क्योंकि मैं मुकर भी नहीं सकती ना। यहाँ पे कोविड जब आया था, मैं ऑलमोस्ट कोविड में सब घर बैठे हुए थे, मैं तब भी न्यू पे आके काम कर रही होती थी। तो एक नक्शा आसमान पे बना था, थोड़ा सा बताना ये जरूरी होगा। ये नक्शा बना था 26 दिसंबर 2019 को। ये आसमान पे एक वैसा ही नक्शा था जो कि 9/11 के वक्त पे बना। और आपने देखा 9/11 के बाद वॉर जोन में हम चले गए, मुसलमान पिसने शुरू हो गए थे, कितनी एक मुश्किल हो गई थी। अच्छा, अब उसी की कंटिन्यूटी ये वाला टाइम था। अच्छा, उन्हीं तारीख में 26 दिसंबर 2019 को मुकम्मल ग्रहण भी लग जाता है जो पाकिस्तान की जमीन को हिट भी करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये, अल्लाह ना करे, मुझे तो खौफ नजर आता था कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। मैंने कोरोना नहीं प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, सारे जो मेरे साथ, मैंने देखी थी आपकी प्रेडिक्शन देखी थी, मुझे याद जितने मेरे साथ साथी हजरात मेरे एस्ट्रोलॉजर होते थे वो कहते थे रिकॉर्ड तरक्की होगी, पाकिस्तान तो पता नहीं स्विट्जरलैंड क्या बन जाएगा। तो मैं घर जाके अक्सर अपनी वालिदा से कहती थी कि पता नहीं मैं गलत पढ़ रही हूँ, मुझे अंधेरे नजर आ रहे हैं, मुझे कर्फ्यू नजर आ रहा है। तो मेरी माँ ने तब भी मुझे हौसला दिया कि मैं कहा अम्मी अकेली मैं ऐसे कह रही हूँ। तो मेरी माँ ने कहा तुम वही कहो जो तुम्हें इल्म में समझ में आता है, क्योंकि अगर कहते हैं इन सितारों से खिलवाड़ करोगे तो ये आपके साथ खेल जाएंगे। तो उस वक्त जो समझ में आ रहे थे अंधेरे, और उन अंधेरों की कंटिन्यूटी 2021 में भी चलनी थी। इसलिए आप लोगों ने देखा कि इंडिविजुअली भी हम उससे इफेक्ट हुए। 2021
2021 में हमने हैप्पीनेस कम देखी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बात कर इतना कि घरेलू तौर पे तो सबने बहुत ही मुश्किल देखी, मतलब महंगाई का नया बम, लेकिन हुक्मरानों को तो तरस आए ना आए। जो अच्छी बात है कि मेरे रब को कुछ तरस आने लगा है। अच्छा। जो इस जमीन के ऊपर जो है कि 29 दिसंबर 2021 को एक सितारा जगह बदल चुका है। अच्छा। जो कि मेरे लिए एक उम्मीद की किरण है आयशा जी कि वो पाकिस्तान का जो है ना नसीब खोलेगा। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नसीब ही खोलेगा। तो अगर नसीब खुलेगा, जब मुल्क स्टेबल होगा तो मेरी आवाम को भी रिलीफ इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी भी कमर कस के रखें। सामिया जी यहाँ पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि अपने नाज़रीन को ये भी बताना ज़रूरी है कि आप हमारी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं तो आप सामिया जी से बात कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में एक कॉल भी हमारे साथ मौजूद है, हमजा है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम हमजा। अच्छा हमजा, पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें क्योंकि मेरी ही आवाज़ आई तो मुझे लगा आपने मुझे सलाम किया है। हेलो। हाँ जी अब बताएं जी। हमजा बात कर रहा हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये मालूम करना चाहता था सामिया जी से कि हमारी सैलरी जो है वो तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, मैं प्राइवेट ऑफिस में काम करता हूँ, तो क्या ये अपडेट होंगी और अगर होंगी तो किस मंथ में हो सकेंगी? इनसे पूछा आपका सितारा, आपका सितारा कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ ये तो अच्छा मेरा ख्याल है सैलरीज का मसला तो सब पे है। हमजा डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं आप हमें? हमजा की लाइन कट गई, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा चलें, अब मैं अगर मैं हमजा के नाम से ही मैं कहूँ तो हमजा जिस तरह पाकिस्तान को जुपिटर खुशबख्ती देगा, एक तो 2022 में आपको बाहर हिजरत का रास्ता देखिए, हिजरत भी बन सकती है, रास आएगी और नसीब भी आपकी यावरी करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो ये जो जैसे ही अब गुजरेगी 19 जनवरी आपकी कुछ सांस आनी शुरू हो जाएगी, पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मतलब नाम से भी? अच्छा सामिया जी मेरे नाम से बताएं कितने पैसे आयशा आपके लिए 2023 बड़ा प्यारा आएगा। अच्छा। और 2022 जो है ना जितनी रब से दुआएं मांग सकती है वो तुम ऑलरेडी रब की नजर में। मैं आपसे प्राइवेटली पूछूंगी बाद में, अभी हम प्रोग्राम। अच्छा उस्मा है हमारे साथ लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। वालेकुम सलाम। मैंने अपने भाई के मुतालिक पूछना है। पूछे क्या पूछना है अपने भाई के मुतालिक? भाई का नाम है, भाई की तारीख पैदाइश है 19 जुलाई 1992। अच्छा 19 जुलाई 1992 और रात 12 बजे पैदा हुए थे। तो मैंने पूछना है उनका स्टार कौन सा है और उन्होंने बाहर के लिए जाना है तो कौन से मुल्क में जाएं। अच्छा डेट ऑफ बर्थ मुझे आप उसमें कंफर्म कर दें। 19 जुलाई 1992 जी बस ठीक है। कौन से मुल्क में जाएं और कब तक सफर होगा। एक और सवाल है। जी जल्दी से पूछ लें। अच्छा जी बच्चे का नाम है, बच्चे की तारीख पैदाइश। अच्छा नहीं है। अच्छा एक टाइम में एक के बारे में शायद आप अपने भाई के बारे में पूछने तो भाई का नाम नहीं बताया उन्होंने। अच्छा भाई का नाम क्या है आपके? लाइन ड्रॉप हो गई है। चलिए कोई बात नहीं जी। उनका सितारा जो है सन, जब वो पैदा हुए थे सन उनका कैंसर के अंदर था, चांद पाइसिस के अंदर था और असेंडेड क्योंकि हमने टाइम नहीं पूछा तो भाई से रात को 12 बजे। रात को 12 बजे ओके ठीक हो गया। तो देन असेंडेड बनता है जी उनका कैप्रिकॉर्न, नहीं असेंडेड बनता है लिब्रा। अच्छा। तो भाई एक तो उनसे कहो कि मंगल हस्बे तौफीक थोड़ा सा मीट किसी भी किस्म का लेके सदका शुरू कर दे। और जो है ये वाला साल आपके भाई को काफ़ी हद तक शिकायतें कम हो रही है नसीब से, क्योंकि पिछला साल शुक्र करें कि अभी भी दिमाग पे लोड रहेगा लेकिन जमीन थोड़ी सी उनके लिए आसानी कर रही है कि कोई ना कोई अल्लाह पाक सोर्स ऑफ इनकम बहाल कर रहा है उनका। और बाहर का रास्ता इस साल तो 100% इम्कानात है। अच्छा 2022 में अभी से जुट जाएं और कोशिश करें क्योंकि इस साल सही ट्रैक भी मिल जाएगा और धोखा भी नहीं होगा और हिजरत रास भी आएगी। अच्छा मतलब वो आप अपने भाई से कहें फौरन तैयारी पकड़ लें। 2022 हिजरत के लिए बड़ा प्यारा महीना। अच्छा यामीन है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम यामीन। अस्सलाम वालेकुम यामीन, आपको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी। यामीन क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मैं अपने बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। आजकल मैं बिजनेस टर्मोइल का शिकार, लाहौर से बात कर रहा हूँ मैं। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2 अगस्त 1991। कौन सी अगस्त? 2। अच्छा 2। अच्छा और टाइम? सुबह 6:30 बजे तकरीबन। अच्छा सुबह 6:30 बजे। और सवाल क्या इनका? कारोबार के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। ठीक है शुक्रिया यामीन, अभी बताते हैं आपको। अच्छा
کاروبار آپ کا پچھلے 15 مہینے سے یامین کرائسس میں رہا ہے. مئی 2020 کے بعد سے کیریئر نے سلو ہو جانا تھا اور 20 جنوری 2022 کو یہاں سے برے ستارے ایگزٹ کر رہے ہیں. کاروبار کا راستہ کو پارٹنرشپ بھی اچھا مل سکتا ہے جو کہ پارٹنرشپ میں آپ اچھے کام کو شروع بھی کر سکتے ہو. اور اس وقت جیسے میں عائشہ جی سے کہہ رہی تھی آپ بھی بہت اپنے لیے دعا کیجئے گا, اپنی روحانیت سے کنیکٹڈ رہیے گا. آپ کی مانگی ہوئی دعائیں آپ کو 2023 میں ان کے ثمرات آپ اتنے پازیٹیو دیکھو گے, تو آپ اپنی دعاؤں پہ بہت زیادہ زور رکھیے گا. آپ کا روحانی سال بھی ہے 2022. اچھا چلیں اپنے بارے میں سب سوال کر رہے ہیں, پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا کہ پاکستان کا کیا ہوگا, کیونکہ ہم لوگوں کا اصل میں جو فوکس ہونا چاہیے ہمارا ملک ہونا چاہیے. ملک ٹھیک ہوگا تو یہ ملک سے نہ کوئی بھاگنے کی بات کرے گا. جب وہ خان صاحب کہتے تھے نا کہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے, تو سچ مچ مجھے یہ سپنا ہے, کیسے لگتا تھا جیسے ہم پتہ نہیں کیا بننے والے ہیں. میرا خیال ہے اس دور حکومت میں سب سے زیادہ لوگ باہر گئے ہیں. مطلب بیچارے دیکھیں, اور اگر پاکستان سٹیبل ہوا, اس ملک کا نصیب کھلا, تو نہ کوئی بھاگنے کی بات کرے گا, نہ کسی کی تنخواہ رکے گی. تو سب سے پہلے دعاؤں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. دعا بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, اس کو مکمل مانگے. ملک ہے تو ہم ہیں. اچھا سامیہ جی, ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جب دعا مانگنے بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی فٹافٹ مانگ لیں اور اٹھ جائیں. مطلب ہم لوگ کا یہ رویہ ہے, ہم تسلی سے دعا نہیں مانگتے ہیں, اور آپ جس کی وجہ سے یہ تو جو مخلوق سے رب نے جڑنا ہے دعا کے ذریعے. وہ تو اشفاق احمد کہتے ہیں ایسے باتیں کریں جیسے ہم دو دوست آپس میں اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس تو اتنے فرشتے ہیں جو ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اس میں تو ہم کئی غلطیاں کر جاتے ہیں, لیکن دعا کی اہمیت مزدور کو مزدوری ملنے والی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سامیہ جی, پاکستان کے لیے چلے میں سوال پوچھ لیتی ہوں, لوگ تو نہیں پوچھ رہے. ہم پچھلے کافی عرصے سے مہنگائی دیکھ رہے ہیں, اور جیسے کہ کل بل کے حوالے سے بھی کافی شور تھا, اور اب یہ کہہ رہے تھے کہ اب مزید مہنگائی ہوگی اور زیادہ ٹیکسز لگیں گے. یہ اب نیا سال اس سلسلے میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مزید مہنگائی ہوگی, ٹیکسز لگیں گے, لوگ مزید دبیں گے مہنگائی کے بوجھ کے نیچے؟ 1 سے 1.25 سال تو مجھے ابھی ایسی ہی خبریں نظر آتی ہیں کہ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا کہ اس ملک میں جو مجھے تبدیلی نظر آتی ہے, اور یہ والا سال میجر تبدیلیوں کا سال ہے, سیاست میں ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہے, سیاسی منظر نامے کی تبدیلیوں کا سال ہے. اور وہ سہرا ان میں سے کس کے سر سجے گا وہ ایک سسپینس ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب جو ہے اس کے بعد جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگلے 10 سال بھی یہاں دور بھی بدلنا ہے, چہرے بھی بدلنے ہیں, جس کی بنیاد 2022 میں ہی شروع ہو جانی ہے. مطلب شروعات ہو جائے گی. جیسے آپ نیا گھر بناتے ہو نا تو ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے گھر کو مکمل کرنے میں, تو 2022 گھر کی کنسٹرکشن ہے. 2023 میں اللہ نے چاہا تو ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. جو نیا پاکستان ہمیں خان صاحب نے اب تک نہیں دیا, وہ نیا پاکستان میرا رب ہمیں 2023 میں دے گا اسی حکومت کے ساتھ. نہیں مجھے یہ نہیں لگتا. اچھا مجھے بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ مطلب وہ چینج بہت بڑا چینج ہے. اچھا کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, مسز نصرت ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز نصرت. میرا بیٹا ہے جی. ہاں جی جی اسی میں پیدا ہوا 12ویں مہینے دی 10 کو 10 کوئی نہیں ہے. پوچھنا سی تھوڑا جہاں سیاست پہ پیر رکھتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی اگے پیچھے جا. اچھا ڈیٹ آف برتھ مجھے ایک بار آپ پھر سے کنفرم کر دیں. آپ نے بولا 10 دسمبر کو پیدا ہوا ہے جی, اور کون سا سال؟ 80 جی. 80 ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, 1980 میں. ٹھیک ہے, اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے. کیا سوال ہے؟ وہ سیاست میں بھی پاؤں رکھتا ہے, جس بھی چیز میں پاؤں رکھتا ہے, مطلب قدم رکھتا ہے, اس کو کامیابی نہیں مل رہی. یہ بچہ آپ کا سڑستی کے اندر تھا, ٹھیک ہے, اور یہ سڑستی اس کی 2015 کے ستمبر کے بعد چل پڑی تھی. اس میں سرستی ختم ہونے میں 1 سال اور رہ گیا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سال اتنی سختی نہیں آئے گی جتنی پچھلے 5 سال سے اس نے بھگتی ہے. فیلئر, سختیاں, تو آپ اسے کہے کہ اپنا ہے بھی ہمت والا, بس مایوسی اپنے اندر نہیں آنے دینی, کیونکہ اس بچے کا جو ایک ستارہ ہے وہ اس کو مایوسی کے فیز میں لے جاتا ہے, لیکن دوسرا ستارہ پھر عملی میدان میں واپس لے آتا ہے. تو اپنے دوسرے ستارے سے مایوسی کو شکست دے. اللہ تعالیٰ نے جو, کیونکہ ان کو جوپیٹر بھی ان کا بہت اچھا ہے, سیاست والا ستارہ تو بہت اچھا ہے, زمین کا کام اس میں محنت کریں, سیاست میں محنت کریں, اللہ پاک
انشاءاللہ رستے کھلیں گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی یہ تو کچھ سال ایسے تھے کہ جو میرا خیال ہے وہ جتنے مرضی اچھے ستاروں والے لوگ ہوں ان سب کے لیے پریشانی والے سال ہی تھے. مطلب آپ سوچیں اگر حکمرانوں کا یہ حال تھا تو عوام بیچاری کیسے واقعی اچھے حال میں رہتی. ہم سبھی پس رہے تھے, وہ صرف ایک بندہ نہیں تھا, پورا پاکستان کے لوگ ہی تھے. اچھا, اور گلناز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم گلناز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنا. جی حمزہ شوکت. اچھا, آپ مجھے ڈیٹ آف برتھ بتائیں. 15 اپریل 1999 صبح 5 بجے. صبح 5 بجے 1999. 1999. میڈم وہ لا کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ فیلڈ صحیح ہے یا کس طرح؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آگے اس کی پڑھائی کا. چلیں, آپ کے بیٹے کے سوال کا جواب ہم دیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک سے ہم واپس آئیں گے کچھ اور بھی ستاروں کے حوالے سے یا ملک کے مستقبل کے حوالے سے جانیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور جیسے کہ ہم 2022 کے حوالے سے سامیہ جی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسا رہے گا, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. تو بریک سے پہلے کال تھی گلناز صاحبہ کی, پہلے ان کا جواب لے لیتے ہیں, پھر مزید باتیں بھی کریں گے. عائشہ جی سوال کیا تھا ان کا؟ سوال یہ تھا ان کے بچے کے حوالے سے, انہوں نے پوچھا تھا لا کر رہا ہے. ہاں, تو انشاءاللہ جو ہے 2022 میں ذرا ڈپ لگنے کا اندیشہ ہے. ایک تو اس کا صدقہ دیتی رہی, اس کا چینی صدقہ دے دیا کریں آپ بچے کا, اور دوسرا یہ کہ 2023 اس کا مارولس ایئر ہے کریئر کا. تو کوئی بات نہیں, اگر 22 میں تھوڑا سلو بھی چیزیں چلتی ہیں تو آپ نے بالکل نہیں پریشانی لینی, کیونکہ 2023 پھر اس کا بڑا پرفیکٹ ایئر ہے. اچھا سامیہ جی, آپ 2023 کے حوالے سے کافی بات کر رہی ہیں, مجھے بھی آپ نے جیسے ابھی کہا, تو آپ کے خیال میں مطلب مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو 2022 کی نسبت 2023 جو ہے وہ زیادہ بہتر سال ہوگا مطلب پاکستان کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ تو پاکستان کے لیے اس وقت جو تبدیلیاں کی جائیں گی, اس وقت جو اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی, جیسے میں کہہ رہی ہوں نا, سمجھے کہ ایک گھر نے اس سال میں کمپلیٹ ہونا ہے اور 23 میں ہم نے اس گھر میں شفٹ ہونا ہے. تو میں اس سے آپ کو اگزامپل دے کے سمجھا رہی ہوں, تو اس ملک سے مایوس نہ ہو. ابھی بھی امید نظر آ رہی ہے کہ 29 دسمبر 2021 کو ستارے نے جو جگہ بدلی ہے وہ میرے ملک کا نصیب کھولنے کے لیے بدلی ہے, تو وہ انشاءاللہ وہاں سے ہمارے لیے بہتری بنے گی. کیونکہ ظاہر سے بات ہے جو لوگ تو باہر جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں, لیکن ہر کوئی تو نہیں جا سکتا. ہمارا تو جینا مرنا, ہمارا تو بالکل یہی پہ ہے, جینا مرنا یہاں ہے. قبر میرے لیے ایک مزار ہے, میری ماں معذور ہے, میں تو مجھے سب لوگ کہتے ہیں تم تو کہیں, میں کہ میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے کیسے چلی جاؤں. ایسے ہی ہے, اتنا بندہ خود غرض ہو ہی نہیں سکتا. اتنا تو واقعی خود غرض نہیں ہو سکتے کہ آپ اپنی ماں, اپنا ملک, اپنا اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے. سامیہ جی, اگر ہم سیاستدانوں کی بات کریں تو آپ کے خیال میں اب یہ آنے والا سال کس کا آپ کو ستارہ لگ رہا ہے کہ برائٹ ہے؟ مریم, بلاول, یا پھر اگر ہم یہ نئے سیاستدان ہی ہم ان کو کہیں گے, یا پھر حمزہ شہباز تو چلیں پرانے ہیں لیکن بہرحال وہ بھی ابھی ینگ سیاستدانوں میں ہی آتے ہیں. اچھا, کیونکہ ان سب کی اوریجنل ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا ان پہ میں پڑھ چکی ہوں. اچھا, مریم نواز صاحبہ کا ستارہ حالانکہ جس طرح لوگوں کو نظر آ رہا ہے یا جس طرح وہ کراؤڈ پولر بنی ہے, اس طرح مجھے کوئی بگ سکسیس ان کے کیریئر میں بھی نظر نہیں آتی. جو ستارہ 29 کو جس نے جگہ بدلی ہے, بلاول کو مشورہ بھی ہے اور آسمانی کونسل کہتی بھی ہے کہ شادی کا بیسٹ ایئر ہے. اچھا, ویسے منظور بسان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم تب بنیں گے جب شادی ہوگی. یہ بات میں آپ لوگوں سے سن رہی ہوں کہ میرے گھر میں نیوز چینل نہیں چلتے, کیونکہ میں تو 15 دسمبر سے پیش گوئیاں دے رہی ہوں. تو میں نے بلاول صاحب کو آج سے 2 سال پہلے بھی کہتی تھی کہ 2022 will be the best year. جیسے میں خان صاحب کی جب تیسری شادی ہوئی تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کیسی رہے گی, کیونکہ ایک شادی پیچھے ریسنٹ پاس میں ان کی بریک ہوئی تھی, تو میں کہتی تھی شادی اچھے وقت میں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ شادی ان کی چلتی ہوئی نظر آتی ہے, بلکہ ان کے لیے مبارک رہے گی. اچھا, بس ان کے لیے تو مبارک ہوئی ہے, پاکستان کے لیے یہی ماؤں کے لیے مبارک ہوئی. شروان 2 اللہ نے شروانیاں دے دی. تو بلاول صاحب, اگر آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے شادی کی شروانی کے سوچئے, کیونکہ اچھا کمپینین ملے گا, اس کمپینین کی لک بھی ایڈ ہو جائے گی. اچھا, ویسے بلاول کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ پڑھی لکھی بھی ہو اور ساتھ میں
بہت سمجھدار ہے. یہ والا بیسٹ ٹائم ہے سول میٹ کلک ہونے کا. بلاول اگر سن رہے ہیں کوئی ان کی پارٹی کے لوگ تو پلیز انہیں بندھن میں باندھیے, کیونکہ اس وہاں سے ان کی سیاست بھی چمک جائے گی. اچھا چلیں, یہ تو ان کے لیے مطلب لکی شام ثابت ہوگا. ان کی شادی تو پہلے شادی کر لیں واقعی, پھر اس کے بعد وزیر اعظم بن جائیں. اور یہی جوپیٹر جس نے پوزیشن بدلی ہے, نواز شریف صاحب اتنے قسمت والے آدمی ہیں, جب ان کا ذائچہ پڑھو وہ خاصا روحانی ذائچہ ان کا. آپ یقین کریں جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں میں نے ان کے 3rd ٹائم وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی دی تھی. پیش گوئیاں سب آن ایئر ہیں, میں جھوٹ نہیں بول سکتی ہوتی. بالکل. اور جو ہے اس کے بعد ان کی نااہلی کی بھی پریڈکشن دی تھی, کیونکہ جب انہوں نے دور اقتدار سنبھالا تو سڑستی میں تھے. اور دیکھیں سڑستی کتنی سخت ہوتی ہے, کتنا بڑا امپائر ان کا ہلا کے رکھ دیا. لیکن کیونکہ ان کا پیدائشی ذائچہ ایسا خوش قسمت ذائچہ ہے کہ وہ جلا وطنی بھی بادشاہوں کی طرح کاٹ دے. یہ بات تو ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر میں اس پہ آپ سے بات ضرور کرنا چاہوں گی. صوبیہ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صوبیہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ 2-3 سال سے کوئی بھی کام کرتے ہیں, ان کا کام کاروبار میں یعنی کہ کوئی وہ نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کہ ان کے ستارے میں کیا پرابلم ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 19 مارچ 1977. 1973. ان کا نام کیا ہے؟ 77. فیصل سلطان باری. فیصل سلطان باری. فیصل سلطان. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بتاتے کیا کہتی ہیں کہ جو کام کرتے ہیں اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو رہی. یہ پچھلا والا سال ذرا زیادہ ان پہ سخت رہ گیا 2021, جہاں سے مجھے یہ ذرا ہوپلیس بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, امید کھوئی بھی ہے. لیکن ابھی آپ یوں سمجھیں گے کہ آپ کو سفوکیشن ختم کر رہا ہے ستارہ. آپ کو انشاءاللہ ایک کانفیڈنس آنا شروع ہوگا. بزنس کے ہاؤس میں کیریئر کے 10ویں گھر میں جو راہو کیتو نے وہ ایک بلاک لگایا ہوا تھا, وہ 20 جنوری کو ٹوٹ جائے گا. تو اس سال رب سے اچھی امید رکھیے. صرف آپ بڑا احسن صدقہ ہے ریمیڈی مچھلیوں کو کھانا کھلانا. آپ چاہے چھوٹا سا فش ٹینک گھر میں رکھ لیجئے اور مچھلیوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیجئے, ان کو بچوں کی طرح پالیے. یہ ان کی ریمیڈی ہے, یہ کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور یا اللہ ہو یا سلاموں کا ورد ضرور اپنے ساتھ رکھا کیجئے, اور اگر ہو سکے تو روبی یا زمرد کا سٹون بھی پہن سکتے ہیں وہ. تو سٹون قسمت نہیں بدلتا, سٹون صرف یہ کرتا ہے کہ آپ کے دماغ کو کیپیبل کرتا ہے کہ آپ عقل مندی والے فیصلے لے سکیں. بالکل. اچھا یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی سوچ ہے نا کہ سٹون اگر ہم نے پہنا ہے تو شاید ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیں میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں بہت زیادہ عائشہ پریشانی میں پینک کر جاتی تھی, اور میرے ہاتھ میں ایک لائن ہے کہ جتنی میں نے سخت زندگی اللہ نے مجھ سے گزروائی ہے, اللہ کا گلہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا میری قسمت کا گلہ نہیں کرو, مخلوق کے سامنے میری شکایت نہیں ہو. تو رب کا شکر ہے میں پاگل بھی ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میرے ہاتھ کی لائنز ہیں. اگر میں یہ اپنا علاج نہ کرتی ان سے, اب یہ صرف یہ کہتے ہیں یہ سولر انرجی لے کے میرے دماغ کو پہنچاتے ہیں, لیکن ہر پتھر نہیں پہنا جا سکتا. جیسے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے, کیونکہ سٹون کو ستارے کے حساب سے بھی نہیں پہنا جا سکتا. میں لیو ہوں, مجھے مشورہ دیں گے روبی پہنو, نو. میں ایمرلڈ پہنا ہوا ہے, میں نے سٹرین پہنا ہوا ہے, دین میں نے اوپل پہنا ہوا ہے. تو سٹون کو بھی ذائچے کے پرابلمز ہم دیکھتے ہیں اس کے حساب سے کہ 3 چیزوں کے ساتھ کون سا جاتا ہے, پھر کسی بھی ماہر علم سے مشورہ لے کے پہن سکتے ہیں. جیسے آپ کی میاں روبی یا زمرد پہ لگ ٹرائی کریں, خاصی ان کے اندر ٹھہراؤ آئے گا, کامنس آئے گی, دماغ بہتر فیصلے کرے گا. چلیں یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے, آپ سے میں بھی پوچھوں گی سٹون کے حوالے سے. محمد رمضان ہے ابھی ہمارے ساتھ, ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. سلام جی بیٹا. جی رمضان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی پوچھیں. جی 18 اکتوبر 1957. 18 اکتوبر 1957. جی. اچھا ٹائم پتہ ہے آپ کو کس ٹائم پہ آپ؟ نہیں بیٹا ٹائم کا نہیں پتا. اچھا چلیں نام بتا دیں. محمد رمضان. محمد رمضان. رمضان صاحب ابھی تک اللہ نہ کرے کمر کا یا دل پہ تو کوئی چیز ہٹ نہیں ہوئی نا؟ نہیں. بچت رہی ہے؟ جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے. آپ کو اچھا سوال کیا ان کا؟ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بس وہ کہتے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا سر, ایک تو پانی زیادہ پہلے پیا کریں, اپنا بیک ایریا کا دھیان رکھا کریں, اور دل تک ٹینشن نہ جانے دیا کریں.
آپ نے پیچھے اچھی خاصی 2017 کے بعد سے آپ کی ٹھیک ٹھاک ایک رولر کوسٹر زندگی کی گزری ہے. یہ والا سال ریلیف دینا شروع کرے گا انشاءاللہ. آپ کو سب سے جو میجر ریلیف آپ کو ملے گا وہ ملے گا فائنینسز میں, کیونکہ فائنینسز یہ یاد رکھیے عمران خان صاحب نے نہیں دینے, حکومت نے نہیں دینے, یہ میرے رب نے اوپر سے چلانے, کیونکہ رزق کا ذمہ میرے رب کے ذمہ ہے, ورنہ شاید ہمارے منہ میں لقمہ بھی نہ جانے دیا جاتا. تو یہ تسلی رکھیے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے, اور انشاءاللہ پہلا دروازہ رزق کی آسانی ہوئے گی, اور اگلے پہ آپ پھر اس کا شکرانہ ادا کرنے عمرہ کرنے جائیے گا 2023 میں, کیونکہ وہ لگ رہا ہے کہ روحانی سفر کی کوئی ایسی پریڈکشن میرے بارے میں بھی کر دیں کہ روحانی سفر کے حوالے سے, کیونکہ میری بہت خواہش ہے کہ میں عمرہ کرنے میں ان کو مجبور کہ جو پیسے جمع ہو تو آپ نے عمرے کی کمیٹی کا علیحدہ ڈالیں. بالکل کمیٹی ڈالیں, وہ سب سے بہترین سیونگ ہوگی آپ کے لیے. اچھا سامع جی, آپ بات کر رہی تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ابھی جو بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے, تو کیا لگتا ہے واقعی کچھ ایسے رستے ہموار ہو رہے ہیں ان کے لیے؟ میں نے دیکھیں 3rd ٹائم تک کی تو وزارت دیکھی, مجھے 4th ٹائم وزارت عظمیٰ تو نہیں نظر آتی, لیکن اس وقت ستارہ پھر انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ستارہ تو سپورٹ کر رہا ہے, گھر کی خوشی دے رہا ہے, واپسی وطن کی خوشی دیتا ہے, لیکن جو ہے وہ زمینی ادارے کب گو ہیڈ دیتے ہیں یہ وہ غیب کا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ والا سال وطن واپسی کا ریلیف ملتا ہے. اچھا, مطلب جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باتوں میں کچھ حقیقت ہے کہ وطن واپس آ سکتے ہیں. ستارہ بھی لینگویج, کیونکہ ان کی اصل ڈیٹ آف برتھ میرے پاس ہے. اچھا, جو کہ شاید باقی حضرات کے پاس نہیں تھی, کیونکہ مجھے بھی کسی سورس سے ہی ملی ہے, میں ان سے کبھی ملی نہیں ہوں. مجھے پتا جب لوگ میرے پاس ان کے پارٹی کے لوگ آتے تھے, وہ جا کے ان کو کہتے تھے کہ سامیہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں, آپ 67 میں, تو وہ ان کا کیونکہ روحانی ستارہ سٹرونگ ہے تو وہ کہتے تھے اللہ مالک ہے. اچھا, حالانکہ مالک اللہ ہی ہونا ہے, لیکن انسان نے اسٹریٹجی تو بنانی ہے نا. بالکل. اس وقت وہ جو انہوں نے جارحانہ فیصلے لیے, انہوں نے ان کی ساکھ کو ڈیمیج کیا, لیکن یہ بھی میں نے کہا تھا کہ نون لیگ یہ ڈینٹ لمبا نہیں وہ جائے گا, یہ جلدی ان کو ریلیف مل جائے گا. اچھا, وہ ریلیف کا ٹائم آ رہا ہے آ گیا. اور پیپلز پارٹی جو ہے جب یہ اس نے الیکشن لوز کیا تھا عائشہ, تب میں نے کہا تھا ان کو 10 سال لگیں گے اوپر آنے میں, تو ان کے وہ 10 سال کمپلیٹ ہو گئے. اب یہی پی ٹی آئی کو اگلے 5 سال پھر بہت محنت کرنی پڑے گی. مطلب پی ٹی آئی پھر سے اپنا زیرو سے سٹارٹ کرنے والی ہے. پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کو ابھی سے تنظیم سازی شروع کر دینی چاہیے, کیونکہ ان میں سے 3 لوگ ہیں جن کے لیے ستارہ تھوڑا گھیرا تنگ کر رہا ہے. ایک ہے عمران خان صاحب, ایک ہے عثمان بزدار صاحب, اور شیخ رشید صاحب. اچھا, کیونکہ 19 جنوری 2022 کے بعد سے ستارہ ان کے لیے کنٹروورسیز, سکینڈلائز, اور میں تو مشورہ دوں گی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کسی بھی ہنی, کیونکہ ابھی بھی اس سال بھی سکینڈلز سامنے آ سکتے ہیں. اچھا, دھماکے یہ والے جاری رہیں گے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ابھی کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, مسز رزاق ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز رزاق, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اس کا نام ہے احمد حسن, اور 2004 دوبارہ بتائیں. 2 ستمبر, ڈیٹ آف برتھ 2 ستمبر 2004. اچھا, اور رات 10:30 بجے. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ مستقبل کے بارے میں, اس کے فیوچر کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ابھی تو ویسے بہت چھوٹا ہے. ہاں ابھی تو بہت چھوٹا ہے, لیکن چلیں مائیں پریشان ہوتی ہیں, بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ مسز رزاق. اچھا جی, بڑا ہی ذمہ دار قسم کا بچہ بنے گا. ابھی سے آپ نے اس کے سٹمک پہ کام کرنا ہے, تاکہ اس کو سٹمک کا کوئی ایشو پریشان نہ کرے, کانسٹیپیشن ہونا, تو یہ اس کے لیے کام کرتی رہا کریں. کبھی کئی اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں, بلیاں, ان کو کھانا ڈال دیں یا چینی بانٹ دیا کریں. اور اوور ایمبیشیس رہے گا, مزاج کا تھوڑا سا رہے گا پینکی یا ایگریسو, لیکن یہ کہ ایک اچھا لائف سٹیٹس اپنی زندگی کا بنائے گا. آپ اسے کسی بھی فیلڈ میں ڈالیں گی وہ اپنے آپ کو منوا لے گا, کیونکہ ایمبیشیس بچہ ہے اور زندگی کو اچھے سے گزارنا چاہتا ہے, تو اپنے آپ کو منوا لے گا یہ بچہ انشاءاللہ. مطلب ان کے دل کو تو یہ سن کے ماشاءاللہ, مطلب ستارے بڑے اس میں وہ ہیں, بیسٹ ہیں ان کے. اور صرف یہ کہ ایک چیز بھی میں ان کو کہوں گی کہ اس کو غصے پہ کنٹرول کرنا سکھانا ہے, اور اس کے سٹمک, اس کی خوراک میں آپ ابھی سے دہی ایڈ کر دیں یا بنانا شیک ایڈ کر دیں, تو اس سے بھی اس کو ریلیف ملے گا. جو اس کے مزاج میں وہ چیز ہے اس میں تھوڑا سا کمی آئے گی. تو یا دہی یا بنانا شیک کبھی سے اس کو پلانا شروع کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. محمد رفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی رفیع صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں نے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں بڑے کام کیے ہیں، ہر کام میں نقصان ہو رہا ہے، سب پیسے باہر پھنسے ہوئے ہیں، ابھی میں بالکل فارغ ہوں، اس کو پتہ کرنا کہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ ہے جولائی 1963۔ کون سی جولائی؟ 1963 کی جولائی۔ نہیں جولائی کی کون سی تاریخ ہے؟ ڈیٹ کا نہیں پتا، ڈیٹ نہیں پتا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، نام بتا دیں۔ محمد رفیع۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ رفیع صاحب۔ اچھا جی، پھر ہم خالی نام سے جاتے ہیں کیونکہ اس میں نہیں آتا۔ رفیع صاحب اگر ہو سکے تو ایک پتھر کا نام ہے اوپل، آسٹریلیا کا اوپل پہنیے گا، اور جو یہ والا سال ہے آپ کے لیے ریلیف دیتا ہے جی 1 2 کوئی اسٹرانگ خواہش اللہ کے حکم سے آپ کی پوری ہو سکتی ہے، چاہے وہ اولاد سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کی کوئی درینہ خواہش ہے، اور ماشاءاللہ ویسے بھی آپ نے کاروبار میں خاصے تجربے کیے ہیں۔ آپ ایک کام کیا کریں کہ ہر کام میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی ہے آپ نے، میں یہ بھی کر لوں، میں یہاں سے بھی راستہ ڈھونڈ لوں، کوئی ایک کام پکڑیں۔ مجھے جیسے آپ کے لیے نظر آتا ہے فیبرک کا کام، کپڑے کا، رائس کا کام، رائس کی امپورٹ ایکسپورٹ جو ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو، ایون گروسری سٹور بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ ان کاموں میں لگ ٹرائی کریں۔ میں آپ کے نام سے ہی بتا رہی ہوں، ہاں کیونکہ وہ تاریخ تو زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جی چلیں شکریہ رفیع صاحب، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ابھی آپ کو کیا کرنا ہے۔ اچھا سامیہ جی، ہم ابھی اپنی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ پی ٹی آئی کا بتائی تھی کچھ کریٹیکل ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے، جو ہے نا محبتوں کے ایسے فائدے اٹھاتا ہے، ایک سانس میں تم لوگ سیاسی پیش گوئیاں بھی کراتے ہو، ہمیں پتہ ہے نا آپ فوراً اس کے مطابق ہو جائیں گے، اسی لیے دیکھیں میں نے بھی ایک دم سے کال سے آپ پر آئی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ بھی فوراً سے اس پہ، آپ لوگوں نے میری فوجی ٹریننگ کر دی بھی ہے، یقین جانیے، میڈیا میں سے فوجی ٹریننگ ہی کرتا ہے۔ اچھا ایک اچھی خوشخبری ہے جی، میڈیا انڈسٹری، جو لوگ وابستہ ہیں میڈیا انڈسٹری سے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈراما انڈسٹری، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو بھی کریٹو کسی فیلڈ سے ہیں، فیشن انڈسٹری، گرومنگ انڈسٹری، یہ ترقیاں کر رہی ہیں ساتھ۔ اچھا تو پیسے اس کا مطلب ہے ہوں گے تو یہ انڈسٹری گرو کرے گی، پیسے آ رہے ہیں تو وہ جو ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت جو دیکھیں 2021 میں خطرہ تھا کہ ہمارے ملک کو آئسولیٹڈ نہ کر دیا جائے، اور وہ کوشش بھی کی گئی، ہمارے تھنک ٹینک نے عقل مندی کی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ روابط کر لیے۔ اب یہ وہ سال ہے کہ وہ جو ہمیں ریجیکٹ کر رہے تھے وہ بھی ہماری طرف بڑھیں گے۔ اچھا سامیہ جی، ہاں یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2020 اور 21 میں پاکستان کو خاص طور پہ پابندیاں بہت لگی ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے وہ سفری پابندیاں ہیں، چاہے وہ دیگر معاملات میں، تو کیا اب وہ معاملات کھلتے لگ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ بالکل، پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی راستے کھلیں گے۔ وہ ممالک جو ہمیں بین کرنے کے چکروں میں تھے وہ بھی ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ وجہ اللہ کو پتہ ہوتی ہے، وجہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ کیا ریزن بنے گا کہ دنیا ہماری طرف اپنا دل نرم کرے گی۔ آدمی اگر سوچے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا افغانستان ہمارے ساتھ لگتا ہے، پاکستان افغانستان میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ یہ سی پیک آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا، سی پیک، ہم اتنے امپورٹنٹ ہو جائیں گے دنیا کے لیے کہ دنیا ہمارے ملک میں سرمایہ کاری بھی کرے گی، اور یہ نہیں 2 سالوں میں ہوگا، 2022 اینڈ 2023 کے اندر انشاءاللہ، مطلب چیزیں کچھ پازیٹیو طرف جا رہی ہیں۔ چلیں سامیہ جی بہت شکریہ، اور آپ سب ناظرین کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے پروگرام میں کال کی۔ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے ہم واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، روح افزا کے کچن سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سال کا آخری دن ہے نا، تو اکثر لفظ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ اچھا اچھی جلدی زیادہ سی باتیں کرنی ہیں، تو جناب آج کے دن کی بلکہ اس سال کی آخری ریسیپی، انم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک عائشہ، بس تھوڑا آپ کا گلا تھوڑا سا نہیں زیادہ ہی خراب ہے۔ دیکھیں میں آج اپنے اس کچن میں کھڑی ہوئی ہوں، تو مجھے آج جو ہے نا سب سے جو اچھی چیز ادھر پتہ کیا لگ رہی ہے؟ وہ لگ رہی ہے ہمدرد کی جو ہماری شہد ہے نا، کیونکہ آج کل میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ ہمدرد کی شہد میں کھا رہی ہوں، اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ اور ادرک کا پانی ڈال کر، اس سے یہ ہے کہ تھوڑا بہت گلے کو جو ہے۔ شہد تو ویسے ہی شفا ہے، لیکن یہ جو کالی مرچ والا ٹوٹکا ہے مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ویسے یہ بڑا اچھا ٹوٹکا ہے، لیکن ابھی وہ اب زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جانے والی طبیعت ہو گئی ہے، تو لیکن یہ بڑا اچھا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمدرد کی جو ہمارے پاس
सारी प्रोडक्ट्स है बहुत ही ऑर्गेनिक है, जैसे कि आपको पता है कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो फ्रेश एप्पल की फर्मेंटेशन से बनता है। जो लोग डाइट करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है कि वो 1 कप लुकवार्म वाटर ले, उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब एप्पल साइडर विनेगर जो हमदर्द का है। अच्छा, सबसे मजे की बात अनम, ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, और शुगर का जो है जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी तरह से जो है आज हम मैंने कहा कि साल का शुरू भी हम मीठी मीठी चीज़ों से करते हैं, इख्तिताम भी हम आज मीठी आज तो वैसे ही लास्ट इस हफ्ते का प्रोग्राम है तो हमारा शुरू हो रहा है इन सब यही है आज का। तो आज जो है मैंने कहा हम बेसिकली शेक बनाएंगे, आइसक्रीम शेक बनाने जा रहे हैं, हमदर्द की रूह अफ़ज़ा के साथ बनाएंगे, जो कि बिल्कुल 3-in-1 आइसक्रीम शेक बन रहा है रूह अफ़ज़ा के साथ। तो ज़बरदस्त ईजी सा है, कोई भी बिल्कुल भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आइसक्रीम आपने डिफरेंट से लिया है ना? जी बिल्कुल डिफरेंट आइसक्रीम है आज। इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 ग्लास मिल्क जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर कोई भी बिस्किट आइसक्रीम जो होती है, मतलब कोन आइसक्रीम, कोई भी कोन आइसक्रीम, हाँ जी, चॉकलेट ले लें, मैंने चॉकलेट ली है, स्ट्रॉबेरी ली है, और कोई भी आप अलग से जो भी वो होती है कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम आपकी अपनी पर्सनल चॉइस की। अच्छा, वो आप ले लें। 2 हैं कोन आइसक्रीम और 1 है सिंपल जैसे चोकबार टाइप की आइसक्रीम होती है। बिल्कुल, कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम जो आपको अच्छी लगती है वो, और साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा वनीला एसेंस, ठीक है, वनीला एसेंस तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद हम अच्छी तरीके से जो है इसको वो करेंगे, ब्लेंड करेंगे। 1 मिनट में ब्लेंड करने के बाद इसको सर्व करेंगे, फिर हम सर्व करेंगे अपने रूह अफ़ज़ा के साथ। अच्छा, मतलब रूह अफ़ज़ा हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, एक मरतबा मैंने अनम कहीं शेक किया था, वो ब्राउनी शेक था। अनम, आपको अब शायद मेरी आवाज़ हाँ जी, अब आएगी। हाँ जी, मैंने कहा एक मरतबा मैंने किसी रेस्टोरेंट में एक शेक पिया, वो ब्राउनी शेक था। अच्छा, वो रेस्टोरेंट तो बहुत नाम वाला था लेकिन मुझे उसका वो शेक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, वैसे आयशा आपको एक बात बताऊं, बड़ा ही मजेदार ये बनता है ब्राउनी शेक, अगर आपने अच्छा सा पिया हो, अच्छा सा बनाया हो उसको। और कभी-कभी ये होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन अच्छा हम बनाएंगे किस दिन। आपने अच्छी मुझे एक ऑप्शन दे दी है रूह अफ़ज़ा के साथ बनाने की। मैंने इसीलिए दी है कि अब हम किसी दिन चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम शेक बनाएंगे। अच्छा, ये देखिए ज़रूरी नहीं कि सर्दियों में जो है आप ये नहीं पी सकते। मुझे तो लगता है कि सर्दियों में आपको ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, और सर्दियों में जो है ज्यादा आपका दिल करता है, हाँ ज्यादा वेट भी इसलिए बढ़ता है और ज्यादा दिल करता है आपका खाने को कोई भी मीठी चीज। तो उस हिसाब से अब ये जो बेसिकली ये जो शेक है कंप्लीट मील है। मेरा ख्याल है कि ये अगर अब कोई आपके घर गेस्ट आए, कुछ आप डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट शेक है। मैं बिल्कुल भी ये प्रेफर नहीं आपको करूंगी कि आप नाश्ते में सुबह आइसक्रीम शेक पिए। नहीं, सर्दियां हैं, बिल्कुल भी पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी जब आपके घर पे गेस्ट आ रहे हो तो कुछ इस तरह का यूनिक जो ये चीजें एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देती हैं कि आप इस तरह की चीजें अगर मेहमानों को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि चीजें वही हैं जो घर में आपके मौजूद हैं। मतलब आइसक्रीम भी घर में लाके रख सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो आप आइसक्रीम डालें, शेक बनाएं। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे मैंने बिस्किट्स आइसक्रीम ली है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई भी आइसक्रीम अवेलेबल है और कोई भी घर में बिस्किट्स अवेलेबल है, तो उनको जल्दी से रेसिपी सिंपल तकरीबन 2 से 3 ग्लास जो मिल्क था उसके अंदर मैंने 3 तरह की आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और वनीला ली थी। उसको इकट्ठा जो है ब्लेंड कर लिया वनीला एसेंस डालकर। उसके बाद जो है एंड में मैंने उसको गार्निश किया है रूह अफ़ज़ा, हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के साथ। और हमारा मज़े का ड्रिंक रेडी है और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपको एक मरतबा फिर से नए साल की खुशियां मुबारक देना चाहेंगे और ये साथ में मैसेज भी देंगे कि प्लीज़ अपनी खुशियों में दूसरों के लिए मसाइल पैदा ना करें, क्योंकि हम ज़ाहिर आज भी देखेंगे कि बाज़ारों में क्या सूरत हाल होगी। तो अपनी खुशियाँ ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन लोगों के लिए मसाइल पैदा ना करें। इस मैसेज के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आज के आखिरी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी नए साल में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Pakistan, Pakistan, Pakistan.